खुशामदीद पास्ट टू प्रेजेंट की पुरस्रार दुनिया में, जहां भूली हुई तहरीरें दोबारा सांस लेती हैं। अल्फाज में दानिश की चमक है और खामोशी एक राज छुपाए उस्ताद की आवाज बन जाती है। हर वरक एक गुमशुदा सरगोशी है, हर नोट एक पर्दा खोलता राज जो आपके अंदर एक पुरसुकून तूफान जगा देगा। अगर आप मानी, रोशनी और सच की तलाश में हैं तो तैयार रहिए। हर वीडियो एक नया सवाल, एक नया सफर और एक नई दरियाफ्त लेकर आएगा। लिहाजा हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम एक नई और मेरे ख्याल में काफी दिलचस्प किताब पर गहराई से बातचीत शुरू कर रहे हैं, जोसेफ सेल्बी की द फिजिक्स ऑफ गॉड। जी हाँ, और ये किताब एक काफ़ी बड़ा दावा लेकर आती है। बिल्कुल। किताब का बुनियादी ख्याल ये है कि जो जदीद साइंस है, खास तौर पर फिजिक्स की नई दरियाफ्तें, वो और जो पुराने रूहानी या सूफियाना तजुर्बात हैं, वो कहीं ना कहीं एक ही हकीकत की तरफ इशारा कर रहे हैं। जो कि ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी बात है। मुसन्निफ की कोशिश यही है कि साइंस और रूहानियत, जिन्हें अक्सर मुखालिफ समझा जाता है, उनको मिलाकर एक ज़्यादा मुकम्मल, एक ज़्यादा जामे तस्वीर पेश की जाए। तो आज इस सिलसिले के पहले हिस्से में हम किताब के बिल्कुल शुरू के दो अब्वाब पर बात करेंगे। पहला बाब है द रिलीजन ऑफ साइंस, यानी साइंस का मजहब, और दूसरा द साइंस ऑफ रिलीजन, यानी मजहब की साइंस। ठीक, और हमारा मकसद आज ये समझना है कि मुसन्निफ किस तरह इस ख्याल को चैलेंज करते हैं कि साइंस और मजहब के बीच कोई बहुत गहरी, नाकाबिल उबूर खुलीज है, और ये कि क्या रूहानी तजर्बात को भी किसी तरह आप कह लें साइंसी तौर पर देखा या परखा जा सकता है। बिल्कुल। देखें, आम तासुर तो यही है ना कि साइंस आ गई तो मजहब की जरूरत नहीं रही, या साइंस ने मजहब को गलत साबित कर दिया। लेकिन ये किताब वहीं से शुरू होती है जहां ये सवाल उठाती है कि क्या वाकई मामला इतना सीधा है। ये इस नजरिए को चैलेंज करती है, जिसे साइंसी मादियत परस्ती या साइंटिफिक मटीरियलिज्म कहते हैं। यानी ये सोच कि कायनात में जो कुछ भी है, हर ख्याल, हर जज्बा, हर वाक़या, वो बस मादा और तवानाई का खेल है, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, तो आइए पहले बाब द रिलीजन ऑफ साइंस से ही शुरू करते हैं। तो किताब ये नहीं कह रही कि साइंस बजाते खुद एक मजहब बन गई है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये कि कुछ लोगों के लिए साइंस ने वो किरदार अपना लिया है जो पहले मजहब का था। मतलब कायनात क्या है, जिंदगी का मकसद क्या है, शऊर कहाँ से आया, इन बड़े सवालों के जवाब लोग अब साइंस में ढूंढ रहे हैं। ठीक है। लेकिन मुसन्निफ फौरन ये नुक्ता उठाते हैं कि ये जो मादियत परस्ताना सोच है ना, ये खुद साइंस नहीं है, बल्कि साइंस की एक ताबीर है, एक तशरीह है। यानी साइंस के नताइज को एक खास फिलॉसफियाना एनक से देखना। बिल्कुल। दरअसल किताब इस मादियत पसंदी को एक अकीदे के निज़ाम जैसा करार देती है। मुसन्निफ का इस्तदलाल ये है कि ये ख्याल कि बस मादा और तवानाई ही असल हकीकत हैं, ये कोई साइंसी तौर पर साबित शुदा चीज़ नहीं, बल्कि एक फ़लसफ़ियाना मफरूज़ा है। एक अजम्पशन। जी, किताब में एक जगह लिखा है, मैं मफहूम बता रहा हूँ, ये सोच कि जो कुछ है या होगा वो सिर्फ मादा और तवानाई के तामुल से बनता है और कुछ नहीं, ये एक अकीदा है, कोई साबितशुदा हकीकत नहीं। और किताब के मुताबिक ये मफरूज़ा फिर हमें हकीकत के दूसरे मुमकिना पहलू देखने से रोकता है। बिल्कुल, और ये बात इसलिए भी अहम है कि खुद साइंस के पास भी अभी बहुत से बड़े सवालों के हतमी जवाब नहीं है ना? जैसे जिंदगी बेजान मादे से कैसे शुरू हो गई? हाँ, ओरिजिन ऑफ लाइफ। या ये शऊर, ये कॉन्शियसनेस क्या बला है, ये दिमाग की केमिस्ट्री से कैसे पैदा हो जाता है? इन सवालात की खालिस मादियत पसंदाना वजाहतें अब भी आप कह लें पूरी तरह तसल्ली बख्श नहीं है। तो इसी वजह से किताब साइंसी मादियत पसंदी पर तनकीद करती है। जी, किताब का कहना है कि ये नजरिया पहले से ही तय कर लेता है कि कोई गैर मादी या मावराई वजाहत हो ही नहीं सकती, और फिर अगर कोई ऐसा सबूत या तहकीक सामने आए जो उस मादी फ्रेमवर्क में फिट ना हो, तो उसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अच्छा, कोई मिसाल दी है किताब में उसकी? हाँ, कई मिसालें हैं। एक तो वो प्रिंसटन इंजीनियरिंग अनोमलीज रिसर्च यानी PEAR प्रोग्राम का जिक्र करते हैं। ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में कई दहाइयों तक एक तहकीक चली थी।
اوہ اچھا، میں نے سنا ہے اس کے بارے میں۔ ہاں، تو اس میں وہ یہ جانچ رہے تھے کہ کیا انسانی شعور، مطلب صرف سوچ یا ارادہ، وہ طباعی نظاموں جیسے رینڈم نمبر جنریٹرز ہوتے ہیں ان پر براہ راست اثر ڈال سکتا ہے۔ اب ان کے جو نتائج تھے وہ کافی متنازع رہے، لیکن وہ بظاہر اسی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ مگر چونکہ یہ بات مادی نظریات سے ٹکراتی تھی تو زیادہ تر سائنسی حلقوں نے اسے یا تو نظر انداز کیا یا مسترد کر دیا۔ یعنی جو بات ان کے نظریے میں نہیں بیٹھ رہی تھی اسے قبول کرنا مشکل ہو گیا۔ بالکل یہی ہوتا ہے۔ کتاب میں ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر MPD کا بھی ذکر ہے کہ کیسے ایک ہی جسم میں الگ الگ شخصیات کبھی کبھی بالکل مختلف جسمانی خصوصیات دکھاتی ہیں، جیسے کسی کو ایک شخصیت میں الرجی ہو دوسری میں نہ ہو، یا آنکھوں کی بینائی میں فرق آ جائے۔ ہاں، یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ نا؟ تو سوال اٹھتا ہے کہ اگر شعور صرف دماغی کیمیا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر وہ CIA کے اسٹارگیٹ پروگرام کا بھی ذکر کرتے ہیں، جس میں ریموٹ ویونگ یعنی دور سے چیزیں دیکھنے جیسے نفسیاتی مظاہر پر تحقیق ہوئی۔ یہ سب چیزیں سوال اٹھاتی ہیں کہ کیا شعور صرف جسم تک محدود ہے؟ اور وہ کوانٹم فزکس والا ڈبل سلٹ تجربہ، اس کا بھی ذکر ہے؟ جی ہاں بالکل، کیونکہ وہ تجربہ تو بظاہر یہی دکھاتا ہے نا کہ مشاہدہ کرنے کا عمل وہ خود حقیقت پر اثر ڈالتا ہے، یعنی الیکٹران کا رویہ بدل جاتا ہے اگر آپ اسے دیکھ رہے ہوں یا نہ دیکھ رہے ہوں۔ اب یہ خالص مادیت پسندانہ نظریے کے لیے تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس میں تو شعور یا مشاہدے کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ کتاب تو ورنر ہائزنبرگ جیسے نوبل انعام یافتہ سائنسدان کا بھی حوالہ دیتی ہے جنہوں نے خود مادیت پسندی کی حدود کو تسلیم کیا تھا۔ تو خلاصہ یہ ہوا پہلے باب کا کہ سائنس اور مذہب کی لڑائی اصل میں سائنس اور مذہب کی نہیں، بلکہ سائنس کے اندر ایک غالب فلسفہ یعنی مادیت پسندی اور روحانی یا غیر مادی تصورات کے بیچ ہے۔ کتاب کہہ رہی ہے کہ سائنس نے معجزات، موت کے بعد زندگی، خدا، ان چیزوں کو غلط ثابت نہیں کیا، بلکہ مادیت پرستی نے انہیں سمجھنے سے انکار کر دیا ہے پہلے سے ہی۔ اچھا، جی، یہ ایک بہت اہم فرق ہے جو کتاب واضح کرتی ہے، اور یہی ہمیں دوسرے باب کی طرف لاتا ہے کہ اچھا، اگر سائنس نے مذہب کو مسترد نہیں کیا تو پھر مذہبی یا روحانی دعوے جو ہیں ان کی سچائی کو کیسے پرکھا جائے؟ کیا اس کا کوئی طریقہ ہے؟ اور یہیں سے دوسرا باب شروع ہوتا ہے، دا سائنس آف ریلیجن، مذہب کی سائنس۔ لیکن کتاب فوراً کہتی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مذہب کو سماجی یا نفسیاتی طور پر پڑھا جائے۔ نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا خود مذہب کے اندر کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسا عمل ہے جسے سائنسی کہا جا سکے؟ اور کتاب کا جواب ہے ہاں، ہے۔ اچھا، وہ کیا طریقہ ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ وہ طریقہ ہے ان ہزاروں لاکھوں لوگوں کی گواہیوں کا جائزہ لینا جنہوں نے مختلف زمانوں اور ثقافتوں میں گہرے ماورائی تجربات، ٹرانسینڈنٹ سٹیٹس کیے ہیں۔ ماورائی تجربات سے کیا مراد ہے یہاں؟ یعنی وہ حالتیں جب انسان اپنے روزمرہ کے ذاتی شعور سے بلند ہو کر ایک زیادہ وسیع، زیادہ بنیادی حقیقت کا آپ کہہ لیں براہ راست تجربہ کرتا ہے۔ اور کتاب کا دعویٰ ہے کہ ان تجربات میں بہت مماثلت پائی جاتی ہے مختلف لوگوں کے تجربات میں۔ جی ہاں، حیرت انگیز مماثلت اور مستقل مزاجی۔ کتاب میں ایک جگہ لکھا ہے، مفہوم یہ ہے کہ جب ہم زبان، ثقافت اور الفاظ کے سطحی فرق سے پرے دیکھتے ہیں تو ہمیں ان تجربات کی تفصیلات میں ایک متاثر کن مستقل مزاجی ملتی ہے۔ اچھا، اور یہی مستقل مزاجی کتاب کے مطابق مذہب کی سائنس کی بنیاد ہے، یعنی کچھ خاص مشقیں ہیں، طریقے ہیں جو اگر ٹھیک سے کیے جائیں تو وہ قابل اعتبار طریقے سے خاص قسم کے داخلی نتائج یعنی وہی ماورائی تجربات پیدا کرتے ہیں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کرنے والے کا مذہب کیا ہے یا عقیدہ کیا ہے۔ تو یہ جو نتیجہ خیزی ہے، ریپروڈیوسیبلٹی، یہ ایک طرح سے سائنسی عمل جیسی ہے؟ ہاں، کتاب کا یہی نقطہ ہے کہ جس طرح سائنس میں تجربات دہرائے جا سکتے ہیں، اسی طرح کچھ روحانی مشقیں بھی دہرائے جانے والے قابل نتائج دیتی ہیں۔ لیکن جو روایتی مذاہب ہے وہ تو اکثر اپنے عقائد، اپنی رسومات پر بہت زور دیتے ہیں، اور ان میں تو بہت فرق بھی ہوتا ہے۔ بالکل، اور کتاب اس پر بھی بات کرتی ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اکثر مذاہب کی جو اصل روحانی تعلیمات یا تجربات تھے، ان پر عقائد، ڈوگما، رسومات اور خاص دعووں کے پردے پڑ گئے ہیں۔ اور یہ چیزیں پھر مختلف مذاہب میں فرق کو زیادہ نمایاں کرتی ہیں،
اور وہ جو مشترکہ روحانی بصیرت ہے جو شاید ان سب کی بنیاد میں ہو، وہ چھپ جاتی ہے۔ کتاب کا زور ان بنیادی تجرباتی طریقوں پر ہے جو عقیدے سے زیادہ اہم ہیں۔ تو وہ کون سی بنیادی مشقیں یا طریقے ہیں جن کا کتاب خاص طور پر ذکر کرتی ہے؟ کتاب بنیادی طور پر 2 مرکزی مشقوں یا حالتوں کی نشاندہی کرتی ہے جن پر تقریباً تمام صوفیانہ روایات نے زور دیا ہے۔ پہلی ہے سکوت۔ سکوت، ٹھہراؤ۔ جی، اور دوسری ہے اندرونی جذب، انر ایبزارپشن۔ اچھا، پہلے سکوت کی بات کرتے ہیں۔ کتاب کے مطابق اس کی کیا اہمیت ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ ماورائی حقیقت کا تجربہ کرنے کے لیے اپنے اندر ایک گہرا سکوت پیدا کرنا بالکل بنیادی شرط ہے، اور اس کا مطلب صرف باہر کی خاموشی نہیں، جسمانی خاموشی نہیں، بلکہ حواس کا سکوت بھی۔ حواس کا سکوت یعنی اپنی توجہ باہر کی دنیا سے، جو ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سونگ رہے ہیں، چکھ رہے ہیں، چھو رہے ہیں، ان سب سے ہٹا کر اندر کی طرف لانا، اپنی توجہ کو اندر مرکوز کرنا۔ جیسے مراقبے میں کرتے ہیں؟ بالکل، گہرے مراقبے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے۔ کتاب بدھ، مسیح اور بہت سی دوسری روحانی شخصیات کا حوالہ دیتی ہے جنہوں نے سکوت کی اہمیت پر بہت زور دیا۔ وہ زبور کا مشہور قول ہے نا، خاموش رہو اور جان لو کہ میں خدا ہوں۔ ہاں، سنا ہے۔ یا جیسے لاؤزو نے کہا، جو ذہن ساکن ہے پوری کائنات اس کے سامنے جھگلاتی ہے۔ کیا اس کا کوئی سائنسی پہلو بھی کتاب بتاتی ہے؟ ہاں بالکل، جدید نیورو سائنس کی جو تحقیق ہے وہ بھی دکھاتی ہے کہ گہرے مراقبے یا سکوت کی حالت میں دماغ کے وہ حصے جو ہمیں اپنی ذات اور ارد گرد کی دنیا کے بیچ ایک حد کا احساس دلاتے ہیں، وہ کم فعال ہو جاتے ہیں۔ اچھا۔ اس سے شعور کی حالت بدلتی ہے اور انسان اپنی ذات کو زیادہ وسیع، زیادہ کائنات سے جڑا ہوا محسوس کر سکتا ہے۔ تو یہ صرف کوئی فلسفیانہ بات نہیں رہی، اس کے باقاعدہ دماغ پر اثرات دیکھے جا سکتے ہیں۔ اور وہ دوسری مشق جو آپ نے بتائی، اندرونی جذب؟ جی، اندرونی جذب، اس کا تعلق ذہنی اور جذباتی سکوت سے ہے۔ یہ صرف خیالات کا شور کم کرنا نہیں، بلکہ اپنے دل و دماغ کو پوری طرح کسی ایک مرکز پر لگا دینا ہے۔ کس طرح؟ کتاب کہتی ہے کہ اسے اکثر عبادت یعنی کسی ذات سے گہری محبت اور لگن، یا یکسوئی یعنی کسی ایک خیال یا تصور پر پوری توجہ مرکوز کرنے یا شدید محبت لو کی مشقوں سے حاصل کیا جاتا ہے، جیسے دعا میں بالکل ڈوب جانا یا کسی روحانی تصور پر گہرا مراقبہ کرنا۔ اس کا بھی کوئی سائنسی تعلق بنتا ہے؟ جی ہاں، مراقبے پر جو تحقیق ہوئی ہے اس نے دکھایا ہے کہ خاص طور پر یکسوئی اور عبادت پر مبنی جو مراقبے ہیں وہ دماغ میں مخصوص تبدیلیاں لاتے ہیں، خاص کر توجہ، جذبات کو قابو کرنے اور ہمدردی سے متعلق جو دماغ کے حصے ہیں ان میں۔ تو یہ بھی اس بات کی تصدیق ہے کہ یہ مشقیں واقعی نفسیاتی اور یہاں تک کہ جسمانی سطح پر بھی گہری تبدیلیاں لا سکتی ہیں۔ کتاب میں موت کے قریب کے تجربات یعنی نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز یا NDEs کا بھی ذکر ہے۔ وہ اس ساری تصویر میں کہاں آتے ہیں؟ کتاب NDEs کو ایک قسم کے آپ کہہ لیں غیر اختیاری تجرباتی انکشافات کے طور پر دیکھتی ہے۔ مطلب یہ وہ تجربات ہیں جو لوگوں کو خود بخود ہو جاتے ہیں بغیر کسی مشق کے، جب وہ موت کے بالکل قریب پہنچ کر واپس آتے ہیں۔ اور یہ اہم کیوں ہے؟ ان کی اہمیت 2 وجوہات سے ہے۔ ایک تو یہ کہ ان تجربات میں حیرت انگیز طور پر مستقل مزاجی پائی جاتی ہے، چاہے تجربہ کرنے والا دنیا کے کسی بھی کونے سے ہو، کسی بھی مذہب یا ثقافت کا ہو۔ دوسری وجہ یہ کہ یہ تجربات اکثر ان لوگوں کی زندگیاں بالکل بدل دیتے ہیں، بہت پازیٹیو انداز میں۔ اور کیا NDEs میں جو باتیں بتائی جاتی ہیں وہ ان صوفیانہ تجربات سے ملتی ہیں جن کا پہلے ذکر ہوا؟ کتاب کے مطابق بالکل ملتی ہیں۔ NDEs میں جو عام باتیں بتائی جاتی ہیں، جیسے جسم سے باہر نکل جانا، ایک سرنگ سے گزرنا، شدید محبت اور امن کا احساس ہونا، ایک بہت روشن ہستی سے ملنا، اپنی پوری زندگی کو ایک ساتھ دیکھنا، یہ سب باتیں ان تفصیلات سے بہت ملتی جلتی ہیں جو صدیوں سے صوفیہ، سنت اور روشن خیال لوگ اپنے گہرے روحانی تجربات کے بارے میں بتاتے آئے ہیں۔ اچھا۔ تو یہ مماثلت اس خیال کو بہت تقویت دیتی ہے کہ شاید یہ سب لوگ، چاہے NDA والے ہوں یا صوفی، وہ کسی ایک ہی مشترکہ اگرچہ غیر مادی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم ان پہلے 2 ابواب کو سمیٹیں، ان کا خلاصہ کریں، تو کتاب کا مرکزی پیغام کیا بن رہا ہے؟ میرے خیال میں 2 بڑے پیغام نکل رہے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ جسے ہم عام طور پر سائنس اور مذہب کا ٹکراؤ سمجھتے ہیں، وہ شاید سائنس کی ایک خاص محدود مادیت پرستانہ تشریح اور وسیع تر روحانی تجربات کے درمیان کا معاملہ ہے۔ خود سائنس نے روحانی امکانات کو رد نہیں کیا۔ ٹھیک۔
اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ روحانیت کے دائرے میں بھی ایک قسم کی سائنس موجود ہے، یعنی ایسے طریقے اور مشقیں ہیں جیسے سکوت اور اندرونی جذب جو اگر مستقل مزاجی سے کی جائیں تو قابل اعتماد طور پر گہرے ماورائی تجربات پیدا کرتی ہیں۔ اور ان تجربات کی آپس میں مماثلت؟ ہاں، ان تجربات کی مستقل مزاجی اور ساتھ میں NDEs کے شواہد یہ سب مل کر یہ تجویز کرتے ہیں کہ شاید ایک ایسی حقیقت موجود ہے جسے سائنس اپنے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے اور روحانیت اپنے طریقے سے۔ یعنی کتاب یہ نہیں کہہ رہی کہ سائنس غلط ہے یا مذہبی سب ٹھیک ہے، بلکہ یہ کہ دونوں مل کر ہمیں حقیقت کی ایک زیادہ مکمل، زیادہ گہری تصویر دے سکتے ہیں۔ وہ جو خلیج ہم نے سمجھ رکھی ہے وہ شاید اتنی اصلی نہ ہو۔ بالکل، کتاب ایک پل بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ ایک طرف مادیت پرست سائنسدانوں کو چیلنج کر رہی ہے کہ بھئی اپنے مفروضات پر دوبارہ غور کرو، ان غیر مادی شواہد کو بھی سنجیدگی سے لو، اور دوسری طرف وہ مذہبی لوگوں کو بھی ایک طرح سے دعوت دے رہی ہے کہ عقائد اور رسومات کے خول سے باہر نکل کر ان بنیادی تجرباتی سچائیوں پر غور کریں جو شاید تمام روحانی روایات میں مشترک ہوں۔ تو اس ساری بحث کا نچوڑ یہ نکلا کہ سائنس اور مذہب شاید دو بالکل الگ دنیایں نہیں ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے ایک ہی بڑی حقیقت کے مختلف پہلو ہوں۔ سائنسی مادیت پسندی ایک بہت طاقتور نظریہ رہا ہے، لیکن شاید حتمی سچائی نہیں۔ اور دوسری طرف جو روحانی تجربات ہیں وہ محض ذاتی خیالات یا وہم نہیں، بلکہ ان میں ایک قابل ذکر معروضیت اور مستقل مزاجی نظر آتی ہے۔ اور یہیں سے وہ بڑا سوال ابھرتا ہے جس پر کتاب قاری کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اگر مختلف ثقافتوں، مختلف زمانوں، مختلف پس منظر رکھنے والے لوگوں کے گہرے ترین روحانی اور ماورائی تجربات میں اتنی زیادہ مماثلت پائی جاتی ہو، سکوت کی ضرورت، اندرونی روشنی کا تجربہ، کائنات سے جڑاؤ کا احساس، شدید محبت اور امن کا تجربہ، تو کیا یہ سب محض اتفاق ہو سکتا ہے؟ یا پھر یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک موضوعی آبجیکٹو حقیقت موجود ہے، بھلے وہ مادی نہ ہو، جسے انسان کچھ خاص طریقوں سے جان سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے؟ کیا ہو اگر ہم ان ہزاروں سال پر پھیلی ہوئی لاکھوں گواہیوں کو صرف عقیدہ یا نفسیاتی اثر کہہ کر ایک طرف نہ رکھ دیں، بلکہ انہیں بھی ایک قسم کا ڈیٹا سمجھیں؟ اگر ہم ایسا کریں تو پھر حقیقت کی کیسی تصویر بنے گی؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہمیں بالکل صحیح مقام پر لاتا ہے ہمارے اگلے حصے کے لیے۔ جی، اگلی بار ہم کتاب کے اگلے ابواب کا جائزہ لیں گے۔ The Light Show Illusion of Matter یعنی مادے کا روشنی کا دھوکہ، اور The Energy Verse یعنی توانائی کی کائنات۔ وہاں ہم دیکھیں گے کہ کیسے جدید فزکس خود مادے، توانائی اور حقیقت کے بارے میں ہمارے عام تصورات کو چیلنج کر رہی ہے، اور یہ باتیں روحانی بصیرت سے کیسے جڑتی ہیں۔ یہ یقیناً آج ہم جوزف سیلبی کی کتاب The Physics of God کے حصہ نمبر 2 کی گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ جی ہاں، اس حصے کا عنوان ہے The Illusion of Matter and the Energy Verse یعنی مادے کا بھرم اور توانائی کی کائنات۔ بالکل۔ اور آج کی گفتگو میں ہم خاص طور پر کتاب کے باب نمبر 3 The Light Show Illusion of Matter جی، اور باب نمبر 4 The Energy Verse and the Heavens کا جائزہ لیں گے۔ صحیح۔ ہمارا مقصد رہے گا کہ ان ابواب میں جو دلائل دیے گئے ہیں، خاص طور پر مادے کی حقیقت اور کائنات کی اصل نوعیت کے بارے میں، ان کو سمجھیں۔ جی، اور یہ دیکھنا کہ مصنف کیسے سائنس اور روحانیت کو جوڑتا ہے۔ بالکل۔ تو آئیے اس دلچسپ سوال سے شروع کرتے ہیں جو باب 3 میں اٹھایا گیا ہے۔ کیا یہ دنیا، یہ چیزیں جو ہمیں اتنی ٹھوس اور حقیقی لگتی ہیں، واقعی ویسی ہی ہیں؟ کتاب تو کہتی ہے کہ جسے ہم مادہ سمجھتے ہیں وہ اصل میں ایک روشنی کے کھیل کا بھرم ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جی، یہ کتاب کا بنیادی موقف ہے کہ مادی دنیا جو ہے نا، اپنی ٹھوس شکل میں وہ ایک قسم کا دھوکہ ہے۔ دھوکہ؟ ہاں، مطلب مصنف کا کہنا ہے کہ جو چیز ہمیں ٹھوس پتھر یا لکڑی محسوس ہوتی ہے، وہ بنیادی طور پر آپ کہہ لیں مرتعش توانائی، وائبریٹنگ انرجی کا ایک پیچیدہ سا نمونہ ہے۔ یعنی توانائی جو تھرتھرا رہی ہے؟ بالکل، توانائی جو ایک خاص رفتار سے وائبریٹ کر رہی ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ یہی مادے کی بنیاد ہے۔ اچھا، یہ خیال تو کہیں سنا ہوا لگتا ہے۔ کیا کتاب اسے کسی پرانی حکمت سے جوڑتی ہے؟ بالکل، کتاب فوراً اس کو مشرقی فلسفے سے جوڑتی ہے۔
खास तौर पर हिंदू मत और बुद्ध मत में जो माया का तस्वुर है ना, हाँ, माया। जी, माया का मतलब भी तो यही है, एक तरह का विरम या पर्दा जो असल हकीकत को छुपाए रखता है। सही। तो मुसन्निफ ये कह रहा है कि कदीम रूहानी दानिश और जदीद साइंस वो कहीं ना कहीं एक ही नतीजे पर पहुंच रहे हैं। कि जो हम महसूस कर रहे हैं वो शायद हतमी हकीकत नहीं। जी बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ा दावा है। किताब इसकी साइंसी वजह क्या बताती है? आखिर हम चीज़ों को छू सकते हैं, महसूस करते हैं, ये भ्रम कैसे हो सकता है? किताब इसकी वजाहत के लिए ना कई साइंसी नुकात इस्तेमाल करती है। पहला तो है हमारे अपने हवास की महदूदियत। हमारे हवास कैसे? किताब कहती है कि हमारे देखने, सुनने, छूने के हवास जो हैं, वो हकीकत के एक बहुत ही छोटे हिस्से को पकड़ पाते हैं। अच्छा। जी, किताब कहती है हमारे हवास मौजूद तूले मौजों, ताअद्दुद और मुर्तइश मादों का 99.9% से ज्यादा मालूम नहीं कर सकते। 99.9%? जी, मिसाल के तौर पर रोशनी का इतना बड़ा स्पेक्ट्रम है, हम सिर्फ वो विजिबल लाइट वाली पट्टी देखते हैं। हाँ, वो तो है। एक्सरे, रेडियो वेव्स, ये सब तो गायब है। बिल्कुल। और आवाज के साथ भी यही मामला है। हमारी समात की भी एक हद है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो इसका मतलब हुआ कि हकीकत का ज्यादातर हिस्सा तो वैसे ही हमारी पहुंच से बाहर है। आपका इस्तिदलाल यही है कि अगर हम हकीकत का इतना सा हिस्सा ही महसूस कर पाते हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो हम महसूस कर रहे हैं वही मुकम्मल हकीकत है? ये बात तो सोचने वाली है। ये तो बस हमारे हवास की बनाई हुई एक तस्वीर है, पूरी हकीकत नहीं है। ठीक है, हवास की महदूदियत समझ में आती है, लेकिन वो ठोसपन का एहसास, मैं मेज को छूती हूँ, वो ठोस है, इसका क्या जवाज है? हाँ, ये अहम सवाल है। यहाँ किताब एटम की साख्त पर बात करती है हम जानते हैं। कि मादा एटम से बना है, जी। लेकिन किताब कहती है एटम का बेशतर हिस्सा 99.99% से भी ज्यादा वो खाली जगह है। खाली जगह? इतना ज्यादा? जी, मुसन्निफ एक मिसाल देता है कि अगर एटम का मरकज़ा न्यूक्लियस एक छोटी सी गेंद जितना हो ना, तो उसके इलेक्ट्रॉन कई किलोमीटर दूर चक्कर लगा रहे होंगे। ओह, जरा सोचें, इतनी खाली जगह। जी हाँ, तो फिर अगर मैं मेज पर हाथ रखती हूँ तो हाथ आर पार क्यों नहीं हो जाता? ये ठोस क्यों लगती है? बिल्कुल, ये आम फहम सवाल है। किताब कहती है कि ये इलेक्ट्रॉन के रवैये की वजह से है। इलेक्ट्रॉन मरकज़े के गिर्द इतनी तेजी से घूमते हैं, बहुत तेजी से। जी, नाकाबिले यकीन तेजी से, कि वो एक ठोस खौल या आप कह लें तवानाई के बादल का तासुर देते हैं। तवानाई का बादल? हाँ, किताब के मुताबिक जब आप मेज़ को छूती हैं तो आपके हाथ के एटमों के इलेक्ट्रॉन बादल मेज़ के एटमों के इलेक्ट्रॉन बादलों को आपस में धकेलते हैं। अच्छा, तो वो टकराते नहीं? नहीं, ये असल में ठोस चीजों का टकराव नहीं है, बल्कि ये बरकी मैग्नेटिक कुव्वत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जो इन तवानाई के बादलों के बीच काम करती है। यानी तवानाई का एक दूसरे को धकेलना। बिल्कुल, ये तवानाई का तामुल है जो हमें ठोसपन का एहसास दिलाता है, असल ठोसपन नहीं है। ये तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ जाविया है। क्या इस नज़रिए को मज़ीद मजबूत करने के लिए किताब किसी बड़े साइंसी नज़रिए का हवाला देती है? जी, और यहाँ आइंस्टाइन का जिक्र बहुत अहम है। किताब कहती है आइंस्टाइन वो पहला साइंसदान था जिसने रियाजियाती तौर पर यह साबित किया कि मादा, जैसा कि इसे रिवायती तौर पर समझा जाता था, वो वजूद ही नहीं रखता। यानी वो ठोस चीज़ वाला तस्वुर? जी, उनकी मशहूर मसावात E=mc², इसने साइंस की दुनिया बदल दी। हम सब ने ये मुसावात देखी है, E=mc²। लेकिन इसका असल मतलब क्या है इस हवाले से? देखें, इसका बुनियादी पैगाम यह है कि तवानाई E और मादा M एक ही हकीकत के दो अलग-अलग पहलू हैं। एक ही हकीकत के? जी, और वो एक दूसरे में बदल सकते हैं। c² यानी रोशनी की रफ्तार का मुरब्बा, ये बहुत बड़ा नंबर है। मतलब थोड़े से मादे में भी बहुत ज्यादा तवानाई छुपी है। हाँ, ये तो सुना है। लेकिन इससे भी गहरी बात यह है कि इस मुसावात ने मादे को एक जामिद चीज के बजाय तवानाई की एक मुर्तकिज, कॉन्सेंट्रेटेड शक्ल के तौर पर पेश किया। तवानाई की शक्ल? जी, उसने समझाया कि मादा कोई बुनियादी हतमी शय नहीं बल्कि तवानाई की ही एक हालत है। किताब कहती है नजर आने वाली दुनिया तवानाई की गैर मरी तंजीम है। वाह,
توانائی کی غیر مرئی تنظیم. یعنی جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، وہ بنیادی طور پر توانائی ہے جو خاص طریقوں سے منظم ہو کر مادے کا روپ دھار لیتی ہے۔ تو مادے کے برہم ہونے کا خیال وہ آئنسٹائن کے کام سے بھی جڑا ہوا ہے؟ کتاب تو یہی دلیل دیتی ہے۔ آئنسٹائن نے مادے کی وہ جو مطلق حیثیت تھی نا، اس کو چیلنج کیا اور اسے توانائی کے برابر قرار دیا۔ یہ کتاب کے روشنی کے کھیل کے برہم والے تصور کے لیے ایک مضبوط سائنسی بنیاد ہے۔ اور کتاب اس سے بھی آگے جاتی ہے، وہ جدید طبیعیات کے تصورات کا بھی ذکر کرتی ہے، جیسے ہگز فیلڈ۔ ہگز فیلڈ وہ کیا چیز ہے؟ ہگز فیلڈ وہ ایک نظر نہ آنے والا توانائی کا میدان ہے، جو نظریہ یہ ہے کہ پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے۔ پوری کائنات میں؟ وہ جب اس فیلڈ سے گزرتے ہیں تو اس سے تعامل کرتے ہیں، انٹریکشن کرتے ہیں۔ اچھا۔ اور اسی تعامل کی وجہ سے انہیں کمیت یعنی ماس حاصل ہوتی ہے۔ یعنی وزن اسی فیلڈ کی وجہ سے ملتا؟ ایک طرح سے ہاں، مثال یوں سمجھیں کہ جیسے کوئی مشہور آدمی کسی بھیڑ والے کمرے ہگز فیلڈ سے گزرے تو لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، تعامل، ہاں، جس سے اس کی حرکت مشکل ہو جاتی ہے۔ یہی ایک طرح سے کمیت ہے۔ جو ذرات اس فیلڈ سے تعامل نہیں کرتے، جیسے روشنی کا ذرہ فوٹون، وہ بغیر کمیت کے رہتے ہیں۔ اچھا، تو کمیت بھی کوئی اندرونی چیز نہیں؟ کتاب کے مطابق نہیں۔ نوٹ کریں، کتاب کے مطابق مادے کی ٹھوس حقیقت ایک دھوکہ ہے جو توانائی کی متحرک حرکیات پر مبنی ہے، یعنی کمیت بھی ایک توانائی کے میدان سے تعلق کا نتیجہ ہے۔ تو یہ سب مل کر اسی بات کو پکا کرتے ہیں کہ مادہ بنیادی طور پر توانائی کا کھیل ہے۔ بالکل۔ یہ تو واقعی ذہن گھما دینے والی بات ہے۔ اگر مادہ خود توانائی کا ایک مظہر ہے، ایک قسم کا برہم ہے، تو پھر پوری کائنات کے بارے میں اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ کیا پوری کائنات ہی؟ بالکل، یہی سوال ہمیں کتاب کے اگلے باب 4 کی طرف لے جاتا ہے۔ ہاں، جس کا عنوان ہے دی انرجی ورس اینڈ دا ہیونز، توانائی کی کائنات اور آسمان۔ جی، یہ انرجی ورس، یہ کیا تصور ہے؟ کتاب یہ کہتی ہے کہ ہماری جو جانی پہچانی کائنات ہے نا، یہ ستارے، کہکشائیں، سیارے، یہ سب کچھ ایک کہیں زیادہ بڑی، وسیع تر توانائی کی حقیقت کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ صرف ایک چھوٹا سا حصہ؟ جی، کتاب کہتی ہے ہماری طبعی کائنات گویا ایک سہ جہتی توانائی کا بلبلہ ہے جو توانائی کے ایک لامحدود، شاید کثیر الجہتی سمندر میں تیر رہا ہے۔ 3 جہتی بلبلہ ایک بڑے سمندر میں۔ ہاں، کتاب حوالہ دیتی ہے طبعی کائنات تیزی سے بسیطر توانائی کے تعاملات کا ایک چھوٹا سا ضمنی پیداوار سمجھی جا رہی ہے۔ ضمنی پیداوار یعنی بائی پروڈکٹ؟ جی، بائی پروڈکٹ، یعنی اصل حقیقت وہ توانائی کا سمندر ہے جسے کتاب انرجی ورس کہہ رہی ہے، اور ہماری کائنات اسی کے اندر ایک محدود سا مظہر ہے۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ کیا اس انرجی ورس کے لیے بھی کوئی سائنسی یا روحانی بنیاد ہے؟ جی، یہاں کتاب پھر سے سائنس اور روحانیت کو ملانے کی کوشش کرتی ہے۔ کتاب کے مطابق دونوں شعبے، جدید طبیعت جیسے کوانٹم فزکس؟ ہاں، کوانٹم فزکس اور سٹرنگ تھیوری، اور دوسری طرف روحانی تجربات، اولیاء، صوفیہ کے تجربات؟ جی، یا قریبی موت کے تجربات، نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز، یہ سب کسی نہ کسی طرح اس طبعی دنیا سے آگے خالص توانائی کے دائروں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اچھا، سائنس کیسے اس طرف اشارہ کرتی ہے؟ دیکھیے، سائنسدان جب کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں نا، تو کچھ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جن کی وضاحت صرف نظر آنے والے مادے اور توانائی سے نہیں ہوتی۔ جیسے کائنات جس تیزی سے پھیل رہی ہے، اسے سمجھانے کے لیے ڈارک انرجی کا تصور لانا پڑا۔ ہاں، ڈارک انرجی اور ڈارک میٹر؟ بالکل، ڈارک میٹر بھی کہکشاؤں کی گردش کو سمجھانے کے لیے اس کا نظریہ آیا۔ یہ دونوں چیزیں نظر نہیں آتی، لیکن ان کے اثرات موجود ہیں۔ کتاب آئنسٹائن کی کائناتی مستقل والی جدوجہد کا بھی ذکر کرتی ہے۔ انہیں اپنی مساوات میں ایک اضافی توانائی ڈالنی پڑی تھی، کائنات کو متوازن دکھانے کے لیے۔ بعد میں جب ہبل نے دریافت کیا کہ کائنات پھیل رہی ہے، تو اس نے ان خیالات کو مزید تقویت دی کہ شاید کائنات میں نظر نہ آنے والی توانائی یا جہتیں موجود ہیں۔ اور کوانٹم فزکس کا کیا کردار ہے اس میں؟ کوانٹم فزکس ہمیں بتاتی ہے کہ جسے ہم مکمل خالی جگہ سمجھتے ہیں نا، ویکیوم، وہ بھی خالی نہیں ہے۔ وہ خالی نہیں ہے؟ نہیں، کتاب کے مطابق وہ 0 پوائنٹ انرجی سے بھری ہوئی ہے۔ وہاں ہر لمحے مجازی ذرات، ورچوئل پارٹیکلز،
बनते और फना होते रहते हैं। इसे क्वांटम फोम भी कहते हैं? जी, क्वांटम फोम भी कहा जाता है। ये सब उस बुनियादी तवानाई की तरफ इशारा है जो मादे की तख्लीक से पहले मौजूद थी। ये डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, क्वांटम फोम, ये सब तो बहुत एब्स्ट्रैक्ट से तस्वुरात हैं। क्या किताब इनको मजीद वाज़ी करने के लिए किसी जदीद नज़रिए का जिक्र करती है? हाँ, यहाँ किताब स्ट्रिंग थ्योरी और एम थ्योरी का हवाला देती है। ये नज़रियात अभी आप कह लें साबितशुदा नहीं है, लेकिन फिजिक्स में इन पर बहुत काम हो रहा है। स्ट्रिंग थियरी, वो धागों वाली थियरी? जी वही। ये कहती है कि कायनात की बुनियादी इकाइयां नुक्ते जैसे ज़र्रात नहीं, बल्कि तवानाई के नन्हे मुन्ने मुर्तइश धागे या स्ट्रिंग्स हैं। और ये मुख्तलिफ ज़रात कैसे बनाते हैं? ये स्ट्रिंग्स मुख्तलिफ तरीकों से वाइब्रेट करते हैं। जैसे वायलिन का तार अलग-अलग सर निकालता है ना, अच्छा, वैसे ही ये मुख्तलिफ वाइब्रेशंस मुख्तलिफ ज़र्रात बनाती हैं। और अहम बात यह है कि इस थ्योरी के मुताबिक ये स्ट्रिंग्स हमारी 3 मकानी जहतों के अलावा इजाफी छुपी हुई जहतों में वाइब्रेट करते हैं। इजाफी जहतें, डायमेंशंस? जी, और इसलिए किताब हवाला देती है तवानाई की अहमियत मादे पर गालिब है, यानी तवानाई ही असल है। और एम थ्योरी क्या है? एम थ्योरी वो स्ट्रिंग थ्योरी की मुख्तलिफ किस्मों को एक करने की कोशिश है। ये 11 जहतों तक की बात करती है और ब्रेन्स का ख्याल देती है। ब्रेन्स, ये क्या है? मेम्ब्रेन का मुखफ़फ़ यानी कसीरुल जहती झिल्लियां या सतहें जो उन ऊंची जहतों में हो सकती हैं। झिल्लियां? जी, किताब के मुताबिक हो सकता है हमारी पूरी कायनात ही एक ऐसी डीप ब्रेन हो, एक 3 जहती झिल्ली जो एक बड़ी 11 जहती जगह बल्क में तैर रही हो। यानी हम एक झिल्ली पर रहते हैं? थ्योरी के मुताबिक मुमकिन है, और ये भी मुमकिन है कि इस बल्क से तवानाई या कशिश सकल हमारी कायनात में रिस रही हो, जो शायद डार्क मैटर या डार्क एनर्जी की वजाहत कर दे। ये तो वाकई साइंस फिक्शन जैसा लग रहा है। कसीरुल जहती झिल्लियां, तवानाई के समंदर। किताब इन साइंसी बातों को रूहानी तस्वुरात से कैसे जोड़ती है आखिर? किताब का इस्तिदलाल ये है कि ये जो जदीद साइंस एनर्जी वर्स, ऊंची जहतों या बल्क की बात कर रही है ना, जी, किताब का तो यही मानना है। किताब कहती है ये वसी एनर्जी वर्स। मेरा मानना है कि तमाम मजहबी रिवायात में बयान करदा आसमानों या रूहानी दायरों का मकाम भी है, जहां हम मरने के बाद रहते हैं। अच्छा, किताब के मुताबिक ये वो जगह हैं जो गैर मादी हैं, रोशनी से भरी हैं, लाजवाल हैं और शऊर की आला हालतों का मरकज है। किताब में कोई मिसाल भी दी है इसकी? जी, मुसन्निफ एक बहुत अच्छी मिसाल देता है साहिल समंदर और समंदर की। हाँ, हम साहिल पर खड़े लहरों को देखते हैं, रेत महसूस करते हैं, ये हमारी तभी कायनात है। लेकिन ये समंदर की पूरी हकीकत तो नहीं ना, सिर्फ उसका एक किनारा है। सही। असल समंदर तो कहीं ज्यादा वसी, गहरा और मुख्तलिफ है। इसी तरह हमारी तभी कायनात उस अजीम एनर्जी वर्स का सिर्फ एक किनारा या मजहर है। अहम नुक्ता। किताब तजवीज़ करती है कि वजूद जिस्मानी हुदूद से मावरा है और तवानाई के आला जहती दायरों तक फैला हुआ है। तो खुलासा ये हुआ कि इन 2 अब्वाब में किताब हमें ये समझा रही है कि जिसे हम ठोस मादी हकीकत समझते हैं, वो बुनियादी तौर पर तवानाई का एक रक्स है, एक बरम। जी, एक पेचीदा रक्स। और ये कि हमारी पूरी कायनात एक कहीं ज्यादा बड़ी नादीदा तवानाई की हकीकत एनर्जी वर्स का हिस्सा है। बिल्कुल। और शायद इसी को रूहानी रिवायात ने अपने अंदाज में बयान किया है। ये हमारे रोजमर्रा के तजुर्बे को वाकई चैलेंज करता है। यकीनन। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि किताब कैसे जदीद साइंसी नज़रियात जो अक्सर बहुत एब्स्ट्रैक्ट होते हैं और कदीम रूहानी तालीमात या ज़ाती तजुर्बात के बयानात के दरमियान मुमासलतें ढूंढती है। हाँ, ये वाकई गौर तलब है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये दोनों साइंस और रूहानियत अपने अपने तरीके से अपनी अपनी ज़ुबान में एक ही बुनियादी हकीकत की तरफ इशारा कर रहे हैं। किताब का झुकाव तो इसी तरफ है। तो आज की इस गुफ्तगू में हमने जोसेफ सेल्बी की किताब द फिजिक्स ऑफ गॉड के दूसरे हिस्से का जायजा लिया। हमने देखा कि कैसे बाब 3 में मुसन्निफ मादे को तवानाई का रोशनी का खेल का भ्रम करार देता है, जी, और बाब 4 में कायनात को एक वसी एनर्जी वर्स का हिस्सा बताता है।
یہ حصہ مادیت کے روایتی مفہوم کو علمی تناظر میں چیلنج کرتا ہے۔ بلا شبہ۔ یہ یقیناً ہمیں اپنی حقیقت کی نوعیت پر نئے زاویوں سے سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ اور جاتے جاتے ایک فکر انگیز سوال جو ان ابواب سے ابھرتا ہے وہ یہ کہ اگر، جیسا کتاب کہتی ہے، ہماری طبعی دنیا واقعی ایک گہری، زیادہ بنیادی توانائی والی حقیقت یا ٹیمپلیٹ سے بنی ہے، تو پھر ہمارے اپنے شعور، کانشسنس کا اس بنیادی حقیقت کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یعنی کیا ہمارا شعور اس پر اثر انداز ہو سکتا ہے؟ جی، کیا شعور اس توانائی کے میدان پر اثر ڈال سکتا ہے؟ کیا ہمارے خیالات، ہماری نیتیں اس بنیادی سطح پر کوئی تبدیلی لا سکتی ہیں؟ یہ بہت گہرے سوالات ہیں۔ بالکل، اور شاید کتاب کے اگلے حصوں میں ان پر مزید بات ہو۔ اور اسی کے ساتھ ہم حصہ نمبر 3 کا انتظار کریں گے۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ مصنف ہیون کو ہولوگرافک حقیقت کے طور پر کیسے بیان کرتا ہے۔ پارٹ 3، ہیون از اے ہولوگرام۔ وہ بھی یقیناً دلچسپ ہوگا۔ بالکل، یہ بھی یقیناً ایک آج ہم جوزف سیلبی کی کتاب دی فزکس آف گاڈ کے ایک اور بہت ہی دلچسپ باب میں گہرائی تک جا رہے ہیں۔ یہ ہمارا حصہ نمبر 3 ہے، اور آج ہم بات کریں گے باب نمبر 5 کی، جس کا عنوان ہے ہیون از اے ہولوگرام۔ جی، عنوان ہی کافی چونکا دینے والا ہے۔ آسمان ایک ہولوگرام ہے۔ بالکل۔ سننے میں تو یہ سائنس فکشن جیسا لگتا ہے، لیکن یہ باب دراصل سائنس اور روحانیت کے سنگم پر ایک، آپ کہہ لیں، غیر معمولی مگر سنجیدہ تصور پیش کرتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ سیلبی کی کتاب میں جو یہ نظریہ پیش کیا گیا ہے، اس کی تہوں کو کھولیں اور سمجھیں کہ مصنف کی اس سے مراد کیا ہے۔ بالکل، دیکھیں، یہ باب جو ہے نا، یہ حقیقت کی نوعیت، کائنات کی ساخت، اور یہاں تک کہ جسے ہم عام طور پر آسمان یا ہیون کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہمارے جو روایتی تصورات ہیں ان کو چیلنج کرتا ہے۔ سیلبی اصل میں کوشش کر رہے ہیں کہ قدیم روحانی بصیرتوں اور جدید طبیعت کے کچھ غیر روایتی نظریات کے درمیان کوئی ممکنہ ہم آہنگی تلاش کی جائے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے پھر اس کتاب کے باب 5 میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہولوگرافک آسمان کا تصور آخر ہے کیا، اور سیلبی کن دلائل کی بنیاد پر یہ بات کر رہے ہیں۔ تو کتاب کا آغاز ہوتا ہے ایک ایسے تصور سے جو بہت سی روحانی روایات میں ملتا ہے، کہ یہ جو طبعی دنیا ہے جسے ہم اپنی حواس سے محسوس کرتے ہیں، یہ حتمی حقیقت نہیں ہے۔ جی، جو روشن خیال ہستیاں ہیں جیسے اولیاء، رشی، اور خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے موت کے قریب کے تجربات یعنی NDEs کی ہیں، وہ اکثر ایک زیادہ حقیقی، زیادہ روشن دنیا کا ذکر کرتے ہیں۔ کتاب کے مطابق یہ لوگ آسمان کو صرف، آپ کہیں، موت کے بعد کی منزل نہیں سمجھتے، جی، بلکہ وہ اسے ہماری اس طبی کائنات کا ایک مثالی، ایک کامل نمونہ، ایک پرفیکٹ ٹیمپلیٹ قرار دیتے ہیں۔ گویا ہماری یہ دنیا جو ہے وہ اس اصل کی ایک نامکمل، ایک مدھم سی جھلک ہے۔ کتاب میں ایک جگہ کہا بھی گیا ہے کہ "This earth is only a shadow of the beauty and glory of its spirit creation." جی ہاں، اور یہ نمونہ یا ٹیمپلیٹ کا تصور یہاں بہت اہم ہے۔ کتاب یہی دلیل پیش کرتی ہے کہ یہ طبی دنیا اپنی تمام تر پیچیدگیوں اور وسعتوں کے باوجود اس اعلیٰ، زیادہ لطیف، زیادہ حقیقی اور روشن روحانی دنیا کا محض ایک عکس ہے۔ جیسے مشرقی مذاہب میں بھی ایسٹرل ورلڈز کا ذکر ملتا ہے، جو ناقابل بیان خوبصورتی، ہم آہنگی اور الوہیت سے بھرپور ہیں۔ اچھا، اور NDE سے گزرنے والے افراد کے بیانات بھی حیرت انگیز طور پر اسی طرح کی گواہی دیتے ہیں۔ وہ اکثر ایسی دنیاؤں کا ذکر کرتے ہیں جو انہیں ہماری دنیا سے کہیں زیادہ حقیقی محسوس ہوئیں، زیادہ روشن اور محبت و ذہانت سے بھری ہوئیں۔ سیلبی ان تجربات کو صرف وہم نہیں سمجھتے، بلکہ وہ انہیں حقیقت کی کسی گہری پرت کے ممکنہ شواہد کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اس خیال کو مزید واضح کرنے کے لیے کتاب ایک بہت ہی دلچسپ تاریخی شخصیت کا ذکر کرتی ہے، ایمانوئل سویڈنبرگ۔ جی، سویڈنبرگ۔ وہ 18ویں صدی کے ایک مشہور سائنسدان، موجد اور فلسفی تھے، جنہوں نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں گہرے روحانی تجربات کا دعویٰ کیا اور خود کو ایک مسیحی صوفی کے طور پر بیان کیا۔ ان کا ایک مرکزی خیال تھا نظریہ مطابقت، ڈاکٹرن آف کورسپونڈنس۔ کیا آپ اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں گے؟ بالکل۔
سویڈنبرگ کا نظریہ مطابقت جیسا کہ کتاب میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ فطرت میں موجود ہر چیز چھوٹی سے چھوٹی شے سے لے کر بڑی سے بڑی تک مطلب ایک پتھر، ایک پھول، ایک ستارہ، حتیٰ کہ انسانی جسم کا ہر عضو روحانی دنیا میں موجود ایک خاص الہی نمونے یا خیال سے مطابقت رکھتا ہے۔ اچھا، اور یہ صرف کوئی علامتی تعلق نہیں ہے۔ سویڈنبرگ کے مطابق اور جیسا سیلبی ان کی تشریح کرتے ہیں، یہ طبی دنیا اسی روحانی دنیا سے نہ صرف جنم لیتی ہے بلکہ مسلسل اسی سے توانائی اور وجود حاصل کرتی ہے۔ کتاب میں سویڈنبرگ کا حوالہ بھی ہے۔ Everything in nature is a correspondence, arises and is sustained from the spiritual world. Both worlds come from the divine. تو یہ ایک بہت گہرا تعلق ہے جہاں مادی دنیا گویا روحانی دنیا کی ایک زندہ متحرک علامت ہے۔ یہ تصور تو بہت قدیم اور پرکشش ہے کہ ہماری مادی دنیا ایک گہری غیر مادی حقیقت کا عکس ہے، لیکن یہاں فوراً سوال اٹھتا ہے کہ جدید سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ کتاب خود بھی مانتی ہے کہ زیادہ تر طبیعت دان اور سائنسدان ان ماورائی تصورات پر جیسے آسمانی نمونے یا کوئی فعال روحانی دنیا گہرے شکوک و شبہات رکھتے ہیں۔ جی ہاں، اور اس کی وجہ ہے سائنسی مادیت پرستی کا غالب نظریہ۔ سائنسی مادیت پرستی؟ جی، جس کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ حقیقت صرف وہی ہے جسے ہم مادی طور پر ناپ تول سکیں، یعنی مادہ اور توانائی۔ اس نظریے کے مطابق شعور جیسی چیزیں بھی دماغ میں ہونے والے پیچیدہ کیمیائی اور برقی عوامل کا نتیجہ ہیں، کوئی بنیادی حقیقت نہیں۔ کتاب اس نقطے پر زور دیتی ہے کہ سائنسی مادیت پرستی خود ایک فلسفیانہ موقف ہے، کوئی ثابت شدہ سائنسی حقیقت نہیں۔ اچھا، تاہم کتاب ایک ایسی پہیلی کا ذکر کرتی ہے جو خود سائنسدانوں کو بھی الجھن میں ڈالتی ہے اور جس پر وہ غور کرنے پر مجبور ہوئے ہیں، وہ ہے گولڈی لاکس کائنات کا مسئلہ۔ گولڈی لاکس کائنات؟ اچھا، یعنی یہ خیال کہ ہماری کائنات میں زندگی کے پنپنے کے لیے حالات حیران انگیز طور پر بالکل درست ہے، نہ بہت زیادہ گرم نہ بہت زیادہ سرد، بالکل مناسب۔ بالکل وہی کائنات کے جو بنیادی مستقل ہیں، فنڈامنٹل کانسٹنٹس، جیسے کشش ثقل کی طاقت، برقناطیسی قوت، ایٹم کے اندر کی قوتیں، ان کی قدریں اتنی نازک حد تک متوازن ہیں کہ اگر ان میں ذرا سا بھی فرق ہوتا تو ستارے نہ بنتے، بھاری عناصر وجود میں نہ آتے، اور زندگی جیسا کہ ہم جانتے ہیں وہ ممکن ہی نہ ہوتی۔ تو مادیت پرستی کے نظریے سے یہ محض اتفاق ہے؟ سائنسی مادیت پرستی کے نقطہ نظر سے یہ سب محض ایک ناقابل یقین حد تک خوش قسمت اتفاق ہے۔ مطلب ہم ایک ایسی لاتعداد ممکنہ کائناتوں میں سے ایک میں موجود ہیں جہاں اتفاق سے سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ اور یہیں پر کتاب اس بنیادی نظریاتی تقسیم کو واضح کرتی ہے نا؟ بالکل۔ یہ کیا کائنات واقعی بے ترتیب واقعات اور اتفاقات کا ایک بے معنی سلسلہ ہے، یا اس کے پیچھے کوئی گہری ترتیب، کوئی ذہانت یا کوئی مقصد کام کر رہا ہے؟ سیلبی مادیت پرستانہ جواب کو چیلنج کرتے ہوئے روحانی نقطہ نظر کو سامنے لاتے ہیں، جو کہتا ہے کہ کائنات میں نظر آنے والی یہ ناقابل یقین ترتیب اور موزونیت اتفاقی نہیں بلکہ ایک گہری بنیادی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جی، اور کتاب یہ دلیل دیتی ہے کہ اس بحث کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں 20ویں صدی کی سب سے انقلابی سائنسی دریافتوں یعنی کوانٹم فزکس کے نتائج پر غور کرنا ہوگا۔ سیلبی کے مطابق کوانٹم فزکس نے مادے اور حقیقت کی نوعیت کے بارے میں ہمارے جو کلاسیکی نیوٹنی تصورات تھے انہیں جڑ سے ہلا دیا ہے۔ وہ خاص طور پر 3 کلیدی انکشافات پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ اچھا، پہلا کون سا ہے؟ پہلا ہے ویو پارٹیکل ڈیویلٹی، لہر ذرہ دوئی۔ یہ دریافت کہ توانائی اور مادہ جنہیں ہم ٹھوس ذرات سمجھتے تھے بیک وقت لہروں کی خصوصیات بھی رکھتے ہیں۔ مطلب ایک الیکٹران بیک وقت ایک مخصوص مقام پر موجود ذرہ بھی ہو سکتا ہے اور ایک پھیلی ہوئی لہر بھی۔ یہ تو ہمارے عام فہم کے بالکل خلاف ہے۔ بالکل، یہ مادے کی ٹھوس اور معین نوعیت کے ہمارے بدیہی تصور کو مکمل طور پر چیلنج کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا نقطہ غالباً ہائزنبرگز انسرٹنٹی پرنسپل ہے، اصول غیر یقینی۔ جی ہاں، ورنر ہائزنبرگ کو اصول غیر یقینی یہ بتاتا ہے کہ ہم کسی ذرے کی پوزیشن یعنی مقام اور مومنٹم یعنی رفتار اور سمت کو بیک وقت مکمل درستی کے ساتھ نہیں جان سکتے،
جتنا زیادہ ہم ایک چیز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی دوسری چیز غیر یقینی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہماری پیمائش کی حد ہے یا حقیقت کی فطرت؟ کتاب کے مطابق یہ صرف ہماری پیمائش کی خامی نہیں بلکہ حقیقت کی اپنی بنیادی فطرت میں ایک قسم کا ابہام ہے، ایک غیر متعین پن ہے، انڈیٹرمنسی۔ حقیقت گویا ایک دھندلی ممکناتی سطح پر موجود ہے۔ اور تیسرا، جو شاید سب سے زیادہ متنازع اور حیران کن ہے، وہ ہے انٹیلیجنٹ آبزرور پیراڈاکس، باشعور مشاہدہ کرنے والے کا تضاد۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، یہ کوانٹم فزکس کا ایک مشہور مشاہدہ ہے، خاص طور پر ڈبل سلٹ تجربے سے واضح ہوتا ہے۔ جب تک کوئی مشاہدہ نہیں کر رہا ہوتا، توانائی یا مادہ ممکنات کی لہر یعنی ویو فنکشن کے طور پر موجود رہتا ہے۔ اچھا، لیکن جیسے ہی کوئی باشعور مشاہدہ کرنے والا، کوئی انٹیلیجنٹ آبزرور یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ ذرہ کہاں ہے یا کس راستے سے گزرا ہے، وہ لہر فوراً ٹوٹ جاتی ہے، ویو فنکشن کولیپس ہو جاتا ہے اور وہ ایک ٹھوس ذرے کے طور پر ایک مخصوص مقام پر ظاہر ہوتی ہے۔ تو مشاہدہ کرنے سے حقیقت بدل جاتی ہے؟ کتاب اس کی تشریح یوں کرتی ہے کہ لگتا ہے جیسے شعور، کانشیسنس، حقیقت کو محض غیر فعال طور پر دیکھ نہیں رہا بلکہ اسے ممکنات کی حالت سے ٹھوس حقیقت میں لانے میں ایک فعال، ایک ناگزیر کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ واقعی دماغ کو چکرا دینے والا خیال ہے۔ اگر مشاہدہ حقیقت کو بنانے میں کردار ادا کرتا ہے تو یہ تو خالص مادیت پرستانہ نظریے کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ بالکل۔ مادیت پرستی تو شعور کو دماغ کی پیداوار سمجھتی ہے، نہ کہ کائنات کی تشکیل میں حصہ دار۔ بالکل۔ سیلبی کے مطابق یہ کوانٹم دریافتیں اس امکان کے دروازے کھولتی ہیں کہ حقیقت کی بنیاد شاید مادی نہیں بلکہ معلوماتی یا شعوری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کوانٹم عجائبات کی تشریح کیسے کی جائے؟ ہاں، یہ اہم سوال ہے۔ کتاب یہاں کوانٹم میکینکس کی دو اہم تشریحات کا موازنہ کرتی ہے۔ ایک تو یقیناً کوپن ہیگن انٹرپریٹیشن ہوگی جو سب سے زیادہ مقبول ہے۔ جی، کوپن ہیگن تشریح، جسے نیلز بوہر اور ورنر ہائزنبرگ جیسے سائنسدانوں نے پیش کیا، یہ بنیادی طور پر کہتی ہے کہ ہمیں کوانٹم دنیا کی حقیقت کے بارے میں سوال نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کیسی ہے جب ہم اسے دیکھ نہیں رہے۔ حقیقت وہی ہے جو ہم ناپتے ہیں۔ مشاہدے سے پہلے وہ غیر متعین ممکنات کا مجموعہ ہے۔ یہ ایک عملیاتی، پریگمیٹک نقطہ نظر ہے جو کہتا ہے شٹ اپ اینڈ کیلکولیٹ، حساب لگاؤ اور آگے بڑھو۔ جی۔ لیکن کتاب ایک متبادل، کم معروف تشریح پر زیادہ زور دیتی ہے جو ڈیوڈ بوہم نے پیش کی۔ جی ہاں، ڈیوڈ بوہم، جو آئنسٹائن کے شاگرد اور ساتھی تھے، وہ کوپن ہیگن تشریح سے مطمئن نہیں تھے۔ انہوں نے بالکل مختلف تصویر پیش کی۔ ان کا نظریہ پوشیدہ متغیرات، ہڈن ویریبلز اور ایک بنیادی امپلیکیٹ آرڈر پر مبنی تھا۔ امپلیکیٹ آرڈر یعنی پوشیدہ یا لپٹی ہوئی ترتیب؟ جی، بوہم کے مطابق کائنات بے ترتیب اور غیر متعین نہیں بلکہ اس کی سطح کے نیچے ایک گہری، غیر منقسم اور مکمل طور پر مربوط ترتیب موجود ہے۔ ہماری دیکھی بھالی دنیا، جسے بوہم ایکسپلیکیٹ آرڈر، ظاہر یا کھلی ہوئی ترتیب کہتے ہیں، وہ اسی امپلیکیٹ آرڈر سے مسلسل ابھر رہی ہے، جیسے ایک بیج سے پودا نکلتا ہے۔ امپلیکیٹ آرڈر ایک ایسی بنیادی سطح جہاں سب کچھ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے اور جہاں سے ہماری ظاہری حقیقت جنم لیتی ہے۔ یہ تو کچھ ویسا نہیں لگتا جیسا روحانی روایات کہتی ہیں، آسمانی نمونے یا بنیادی وحدت کے بارے میں؟ سیلبی کے مطابق بالکل یہی بات ہے۔ بوہم کا نظریہ اگرچہ خالصتاً طبیعت سے نکلا ہے، لیکن یہ ان روحانی تصورات کے لیے ایک حیرت انگیز طور پر موزوں سائنسی ماڈل فراہم کرتا نظر آتا ہے۔ بوہم کے ماڈل کی ایک اہم خصوصیت غیر مقامی تعاملات کا تصور ہے۔ اچھا، نان لوکیلٹی، یعنی ایسے تعاملات جو فاصلے کے باوجود فوری طور پر اثر انداز ہوتے ہیں، گویا کائنات کے دور دراز حصے بھی ایک دوسرے سے گہرائی میں جڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے عام فہم مکان و زمانے کے تصور کے خلاف ہے۔ آئنسٹائن نے اسے اسپوکی ایکشن ایٹ اے ڈسٹنس کہا تھا۔ جی، لیکن تجربات نے اس کی تصدیق کی ہے۔ بوہم کے لیے یہ غیر مقامیت، نان لوکیلٹی، کائنات کے بنیادی، معلوماتی اور جڑے ہوئے امپلیکیٹڈ آرڈر کا ثبوت ہے۔ تو بوہم کی امپلیکیٹڈ آرڈر سے ہولوگرام کا تصور کیسے جڑتا ہے؟ کتاب کا عنوان تو ہیون از اے ہولوگرام ہے۔ یہیں پر کتاب ہولوگرافی کی تمثیل، انالوجی استعمال کرتی ہے۔ بوہم نے خود کائنات کو سمجھنے کے لیے ہولوگرافی کو ایک ماڈل کے طور پر استعمال کیا۔ دیکھیں، ایک عام تصویر کے برعکس
ہولوگرافک پلیٹ کے ہر چھوٹے سے چھوٹے حصے میں پوری تصویر کی معلومات موجود ہوتی ہیں۔ ہاں یہ تو ہے۔ اگر آپ پلیٹ کو توڑ بھی دیں تو ہر ٹکڑا پوری تصویر کو کچھ کم ریزولوشن کے ساتھ صحیح دوبارہ بنا سکتا ہے۔ بوہم نے تجویز کیا کہ شاید کائنات بھی اسی طرح کام کرتی ہے، ہر حصے میں کل کی معلومات پوشیدہ ہیں۔ اور کتاب اس کو ہولوگرافک اصول، ہولوگرافک پرنسپل سے جوڑتی ہے؟ جی، ہولوگرافک اصول ایک زیادہ ماڈرن تصور ہے جو اسٹرنگ تھیوری اور بلیک ہول کی طبیعت سے نکلا ہے۔ یہ ریاضیاتی طور پر یہ تجویز کرتا ہے کہ ہماری سہج جہتی کائنات کی تمام معلومات ممکنہ طور پر اس کی بیرونی ہاتھ پر موجود ایک کم جہتی، مثلاً 2 جہتی سطح پر رمز بند کی جا سکتی ہیں، انکوڈ کی جا سکتی ہیں۔ جیسے کریڈٹ کارڈ کی چپ؟ بالکل ویسی ہی تمثیل ہے۔ کتاب میں اس اصول کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے entire universe as a holographically interlinked network. We and all things are non-locally connected. سیلبی کے مطابق بوم کا امپلیکیٹ آرڈر اور یہ ہولوگرافک اصول مل کر ایک ایسی تصویر پیش کرتے ہیں جہاں ہماری ٹھوس الگ تھلگ نظر آنے والی حقیقت دراصل ایک بنیادی غیر مقامی معلوماتی میدان سے مسلسل پروجیکٹ ہو رہی ہے۔ اگر یہ ماڈل درست ہے تو اس کے مضمرات تو بہت گہرے ہیں۔ مطلب جسے ہم ٹھوس حقیقت سمجھتے ہیں وہ شاید ایک قسم کی پروجیکشن یا سایہ ہے؟ جی، اور کائنات جامد نہیں بلکہ ہر لمحہ ایک نئی تخلیق ہو رہی ہے، جیسا کتاب میں کہا گیا "A new universe is created every moment"۔ کتاب کے مطابق بالکل یہی مضمرات ہیں۔ اس ہولوگرافک ماڈل میں آسمان یا ہیون کوئی دور دراز جغرافی مقام نہیں رہ جاتا، بلکہ وہ بنیادی غیر مقامی معلوماتی حقیقت یا امپلیکیٹ آرڈر ہے جہاں سے ہماری ایکسپلیکیٹ یعنی ظاہری دنیا مسلسل بن رہی ہے یا پروجیکٹ ہو رہی ہے۔ تو یہ آسمان ایک فعال معلوماتی سانچے ہوا؟ ایک انفارمیشنل ٹیمپلیٹ، جی، بالکل ویسا ہی جیسا سویڈنبرگ نے یا اینڈیز کے تجربات نے بیان کیا تھا۔ تو سیلبی یہ کہہ رہے ہیں کہ بوہم کی تشریح اور ہولوگرافک اصول ان روحانی تجربات کو ایک ممکنہ سائنسی وضاحت فراہم کرتے ہیں۔ سیلبی اسے اسی طرح پیش کرتے ہیں، ایک ممکنہ ہم آہنگی کے طور پر۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ یہ ایک طاقتور تمثیل ہے، ایک میٹافور ہے، اور ان کے نزدیک حقیقت کی ایک ممکنہ وضاحت بھی۔ تاہم یہ بھی واضح کرنا ضروری ہے، اور کتاب اس سے گریز نہیں کرتی، کہ طبیعیات کے مرکزی دھارے میں کوپن ہیگن تشریح اب بھی غالب ہے۔ صحیح۔ اور بوہم کی تشریح یا ہولوگرافک اصول کی حتمی تجرباتی تصدیق اور ان کے مضمرات پر بحث ابھی جاری ہے۔ سیلبی اسے ایک ایسے ماڈل کے طور پر پیش کر رہے ہیں جو روحانی تجربات اور مشاہدات کو سائنٹیفی زبان میں سمجھنے میں مدد دے سکتا ہے، خاص طور پر شعور، یادداشت اور ادراک جیسے پیچیدہ مظاہر کو سمجھنے کے لیے۔ اچھا، تو گویا کتاب یہ نہیں کہہ رہی کہ سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ آسمان ہولوگرام ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ کہ کوانٹم فزکس کے کچھ ماڈلز جیسے بوہم اور ہولوگرافک اصول ایک ایسی حقیقت کی تصویر پیش کرتے ہیں جو حیرت انگیز طور پر روحانی روایات میں بیان کردہ حقیقت سے ملتی جلتی ہے، جہاں ایک بنیادی غیر مادی معلوماتی سطح ہماری مادی دنیا کو جنم دیتی ہے۔ آپ نے بالکل درست خلاصہ کیا۔ کتاب کا مقصد ان متوازی خطوط کو اجاگر کرنا ہے۔ باب کا اختتام اسی نقطے پر ہوتا ہے کہ آسمان، جسے اب ہم ایک معلوماتی غیر مقامی بنیادی حقیقت کے طور پر سمجھ سکتے ہیں، شاید ہماری کائنات کے لیے ایک بنیادی ڈھانچہ، ایک فاؤنڈیشنل فریم ورک کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ سائنس کی جدید، اگرچہ غیر روایتی تشریحات اور روحانیت کے قدیم انکشافات کے درمیان ایک ممکنہ بامانی پل تعمیر کرنے کی کوشش ہے۔ تو اس سب کا نچوڑ کیا نکلا؟ اس باب سے ہمیں کیا اہم پیغام ملتا ہے؟ میرے خیال میں سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ حقیقت شاید اس سے کہیں زیادہ عجیب، گہری اور آپس میں جڑی ہوئی ہے جتنا ہم عام طور پر سمجھتے ہیں، اور یہ کہ مادیت پرستانہ نقطۂ نظر جو حقیقت کو صرف مادی اجزاء تک محدود کرتا ہے، شاید پوری تصویر پیش نہیں کر رہا ہے۔ سیلبی، بوہم اور ہولوگرافک اصول کا سہارا لیتے ہوئے یہ امکان پیش کرتے ہیں کہ حقیقت کی بنیاد غیر مادی، معلوماتی اور شاید شعوری ہو سکتی ہے، اور یہ تصور نہ صرف روحانی تجربات سے آہنگ ہے بلکہ جدید فزکس کے کچھ سنجیدہ ماڈلز میں بھی اپنی جگہ بنا رہا ہے۔
تو آج کی اس گفتگو میں ہم نے جوزف سیلبی کی کتاب دا فزکس آف گاڈ کے باب 5 ہیون از اے ہولوگرام کا ایک تفصیلی جائزہ لیا۔ ہم نے دیکھا کہ کتاب کس طرح قدیم روحانی تصورات جیسے آسمانی نمونے، سویرنبرگ کا نظریہ مطابقت، پھر موت کے قریب کے تجربات یعنی NDEs اور کوانٹم فزکس کے انقلابی نظریات، جی، خاص طور پر ڈیوڈ بوہم کی امپلیکیٹ آرڈر اور ہولوگرافک اصول، جی، ان کے درمیان ایک ممکنہ گہرا تعلق قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور بنیادی نقطہ یہ تھا کہ آسمان کو محض ایک مابعد الموت مقام کے طور پر دیکھنے کے بجائے اسے ایک بنیادی غیر مقامی معلوماتی سانچے یا حقیقت کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے، جس سے ہماری طبعی کائنات ہر لمحہ جنم لے رہی ہے یا پروجیکٹ ہو رہی ہے۔ یہ حصہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم روحانی روایات اور جدید طبعیات کے درمیان ایک مفید مکالمے یا تمثیل کے امکان پر غور کریں، چاہے اس پر حتمی سائنسی اتفاق رائے ابھی موجود نہ ہو۔ صحیح۔ یہ حقیقت کی نوعیت پر غور و فکر کا ایک نیا اور چونکا دینے والا زاویہ فراہم کرتا ہے۔ جاتے جاتے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں جس پر ہمارے سامعین غور کر سکتے ہیں۔ اگر کائنات واقعی کسی نہ کسی سطح پر ایک ہولوگرافک پروجیکشن ہے جو ایک بنیادی معلوماتی حقیقت سے ابھر رہی ہے، تو ہمارے انفرادی شعور کا اس عظیم الشان تصویر کو بنانے، سمجھنے یا اس میں حصہ لینے میں کیا کردار ہو سکتا ہے؟ کیا ہم محض ناظر ہیں یا اس تخلیقی عمل کا حصہ بھی؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے جو ہمیں شعور کی نوعیت اور حقیقت میں اس کے مقام کے بارے میں مزید سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اور یہ اگلے ابواب کے موضوعات سے بھی جڑتا ہے۔ بالکل، اور اگلی قسط میں ہم اسی کتاب کے اگلے 2 ابواب پر مبنی گفتگو کریں گے، جن کے عنوانات ہیں Our Simultaneous Existence in Two Interpenetrating Realms اور The Intelligently Guided Cosmic Movie، یعنی ہمارا بے وقت 2 دنیاؤں میں وجود اور ایک ذہانت سے چلائی جانے والی کائناتی فلم کا خیال۔ یقیناً یہ بھی اتنی ہی دلچسپ گفتگو ہوگی۔ آج ہم جوزف سیلبی کی کتاب دا فزکس آف گاڈ کے آپ کہہ لیں حصہ نمبر 4 میں بات کر رہے ہیں۔ یہ کتاب کوشش کرتی ہے سائنس اور روحانیت کو جوڑنے کی، اور آج خاص طور پر 2 ابواب پر نظر ڈالیں گے ہم۔ چھٹا باب ہے Our Simultaneous Existence in Two Interpenetrating Realms، یعنی ہمارا 2 باہم پیوست دائروں میں بے وقت وجود، اور 7واں باب ہے The Intelligently Guided Cosmic Movie، یعنی ایک ذہانت سے چلائی جانے والی کائناتی فلم۔ تو ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ مصنف ان کافی پیچیدہ خیالات کو کیسے پیش کرتے ہیں۔ بالکل، آج کی گفتگو کا محور دراصل مصنف کے 2 بڑے خیالات ہیں۔ پہلا تو یہ کہ انسان کیسے بک وقت ایک آپ کہیں مادی وجود بھی رکھتا ہے اور ایک لطیف یعنی توانائی پر مبنی وجود بھی، اور یہ دونوں دائرے آپس میں کیسے جڑے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ کائنات کا یہ پورا نظام مصنف کے مطابق کسی نادیدہ ذہانت یا ایک منظم اصول کے تحت ایک فلم کی طرح کیسے چل رہا ہے۔ تو ہم ان تصورات کو ویسے ہی دیکھیں گے جیسے کتاب میں بیان کیا گیا ہے، مطلب مصنف کے دلائل کیا ہیں، ان کی بنیاد کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے باب 6 سے شروع کرتے ہیں، ہمارا 2 باہم پیوست دائروں میں بے وقت وجود۔ یہ عنوان ہی کافی دلچسپ ہے۔ مصنف کا بنیادی دعویٰ کیا ہے یہاں؟ جی، مصنف جوزف سیلبی یہاں ایک آپ کہہ لیں بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہمارا وجود صرف اس ٹھوس 3 جہتی دنیا تک محدود نہیں ہے جسے ہم چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے مطابق ہم بک وقت ایک اور دائرے میں بھی موجود ہیں جسے وہ انرجی ورس کہتے ہیں۔ انرجی ورس؟ جی، یہ کوئی مطلب الگ تھلگ کائنات نہیں ہے، بلکہ مصنف کہتے ہیں کہ یہ ایک لطیف توانائی کا دائرہ ہے جو ہماری یہ جو طبعی حقیقت ہے نا، اس کے ساتھ بالکل گھلا ملا ہوا ہے، اسی جگہ اسی وقت موجود ہے۔ سیلبی کا ایک اقتباس بھی ہے، وہ کہتے ہیں نہ صرف ہم 6 جہتی طبعی کائنات میں وجود رکھتے ہیں بلکہ ہم بیک وقت 2 جہتی انرجی ورس میں بھی وجود رکھتے ہیں۔ اب یہ 2 جہتی شاید زیادہ علامتی ہے، مطلب ایک بنیادی ایک معلوماتی سطح۔ اچھا، یعنی گویا 2 حقیقتیں ہیں جو ایک دوسرے میں پیوست ہیں۔ یہ انرجی ورس بنا کس چیز سے ہے؟ کیا یہ کوئی نئی قسم کی توانائی ہے؟ مصنف اسے کہتے ہیں کہ یہ لطیف ماورائی ارتعاشات پر مشتمل ہے، سٹل ٹرانسینڈنٹ وائبریشنز۔ یہ وہ توانائی نہیں ہے جسے ہم عام طور پر فزکس میں پڑھتے ہیں، جیسے
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या ग्रेविटी, बल्कि ये एक ज़्यादा बुनियादी मालूमाती तवानाई है, इंफॉर्मेशनल एनर्जी, जो मुसन्निफ के मुताबिक हमारे तबी जिस्म की बुनियाद है। किताब में कहा गया है कि इन दोनों दायरों यानी तबी और तवानाई के दायरे, इनके दरमियान मुसलसल मालूमात का तबादला होता रहता है। हमारा जिस्मानी वजूद और हमारा ये जो तवानाई का वजूद है, जिसे मुख्तलिफ रिवायात में एस्ट्रल बॉडी, सटिल बॉडी या इथीरिक बॉडी भी कहा जाता है, ये गहराई से जुड़े हुए हैं। मुसन्निफ यहाँ तक कहते हैं कि कायनात की तरह हमारा तबी जिस्म भी हमारे मुनफरिद होलोग्राफिक एनर्जी टेम्पलेट में मौजूद मालूमात के मुताबिक मुसलसल तख्लीक किया जा रहा है। ये होलोग्राफिक एनर्जी टेम्पलेट, ये ख्याल तो वाकई बड़ा लगता है। गोया हमारा जिस्म एक तरह का अक्स है जो किसी तवानाई के नक्शे से बन रहा है। तो क्या इसका ताल्लुक इस लाइफ फोर्स या जिंदगी की कुव्वत से भी है जिसका जिक्र किताब में आता है? जी हाँ, बिल्कुल। मुसन्निफ लाइफ फोर्स के तस्वुर को इसी तवानाई के दायरे से जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि ये कोई नया ख्याल नहीं है। चीनी तिब में इसे QI कहते हैं, हिंदुस्तानी योगा में प्राण और कई दूसरी रूहानी रवायात में भी इस बुनियादी जिंदगी की तवानाई का तस्वुर मौजूद है। मुसन्निफ के मुताबिक ये तवानाई हमारे वजूद में हर लम्हा बह रही है और ये हमारी जिस्मानी सेहत, हमारी जज्बाती हालत, हत्ता कि हमारे ख्यालात पर भी असरअंदाज होती है। किताब इसकी कोई अमली मिसालें भी देती हैं, क्योंकि मरकजी धारे की जो साइंस है वो तो इस लाइफ फोर्स को तस्लीम नहीं करती है ना। जी, मुसन्निफ मुतबादिल इलाज की मिसालें देते हैं, जैसे एक्यूपंक्चर है या ताइची। अच्छा, एक्यूपंक्चर। जी, वो कहते हैं कि ये तरीक़े हज़ारों साल से इसी मफरूज़े पर काम कर रहे हैं कि जिसमें तवानाई के रास्ते हैं, जिन्हें मेरिडियंस कहते हैं, और उनमें तवानाई यानी ची के बहाव को मुतवाज़न करने से सेहत बेहतर होती है। मुसन्निफ का मौक़िफ़ ये है कि इन तरीक़ों की कामयाबी, चाहे मग़रबी तिब उसे पूरी तरह ना भी समझ पाए, ये खुद उस लाइफ फोर्स के वजूद और अहमियत का अमली सबूत है। सेल्बी लिखते हैं, अपनी लाइफ फोर्स का गहराई से तजुर्बा करना तब्दीली लाता है। वो बताते हैं कि जब कोई शख्स इस तवानाई से जुड़ता है तो उसे सुकून, हम-आहंगी, वुसअत, खुशी जैसे एहसासात होते हैं। ये एक आप कह लें सब्जेक्टिव तजुर्बा है, ज़ाती दाखिली। और किताब में औरा और रोशन ज़मीरी का भी जिक्र आता है। क्या ये भी इसी तवानाई के जिस्म से मुताल्लिक है? जी, मुसन्निफ इन रोशन ज़मीर या क्लैरोवॉयंट अफराद का हवाला देते हैं जो ये दावा करते हैं कि वो इंसानी जिस्म के गिर्द रंगीन तवानाई के हाले यानी ऑरा देख सकते हैं। किताब के मुताबिक ये ऑरा दरअसल उसी एनर्जी बॉडी का ज़ाहिरी अक्स है और उनके रंग, उनकी चमक से किसी शख्स की जज्बाती और जिस्मानी सेहत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मुसन्निफ का कहना है कि मुख्तलिफ सकाफ़तों में मुराकबा, योगा या दूसरी रूहानी मशकों के ज़रिए इस लतीफ़ तवानाई के बारे में आगाही को बढ़ाने की टेक्निकें मौजूद हैं। उनके नज़दीक ये टेक्निकें न सिर्फ ज़ाती तब्दीली लाती हैं, बल्कि रूहानी तजुर्बात का दरवाज़ा भी खोलती हैं। ये सब सुनने में तो बहुत दिलचस्प लग रहा है, लेकिन साइंस से इसका ताल्लुक कैसे बनता है? क्या मुसन्निफ कोई साइंसी वजाहत पेश करते हैं? मुसन्निफ यहाँ कुछ निस्बतन नए साइंसी शोबों का हवाला देते हैं, जैसे क्वांटम बायोलॉजी है या एपीजेनेटिक्स। एपीजेनेटिक्स? जी, एपीजेनेटिक्स ये बताती है कि हमारा माहौल, हमारे तजर्बात, हत्ता कि हमारे ख़यालात भी हमारे जीन्स के काम करने के तरीके को बदल सकते हैं, जीन एक्सप्रेशन को, बग़ैर डीएनए की बुनियादी तरतीब को छेड़े। मुसन्निफ इसको अपने नज़रिए के हक़ में इस्तेमाल करते हैं कि तवानाई का जिस्म या शऊर हमारे तबही जिस्म पर बराह रास्त असर अंदाज हो सकता है। इसी तरह क्वांटम बायोलॉजी ये तहकीक कर रही है कि क्या ज़िंदगी के कुछ अमल, जैसे पौधों में फोटोसिंथेसिस या परिंदों का रास्ता मालूम करना, उनमें क्वांटम असरात का कोई किरदार है। मुसन्निफ इन उभरते हुए शोबों को इस बात की तरफ इशारा समझते हैं कि ज़िंदगी सिर्फ क्लासिकी बायोकेमिस्ट्री नहीं है, बल्कि इसमें तवानाई और मालूमात के लतीफ़ पहलू भी शामिल हो सकते हैं। किताब के सवालो जवाब वाले हिस्से में मुसन्निफ ये भी बताते हैं कि ये नज़रिया सेहत के बारे में हमारे तसव्वुर को कैसे बदल सकता है।
مطلب بیماری صرف جراثیم یا جینز کا معاملہ نہیں بلکہ توانائی کے بہاؤ میں رکاوٹ کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ نظریہ موت کے بعد زندگی کے امکان کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ شاید ہمارا توانائی کا جسم یا شعور جسمانی موت کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ یہ واقعی گہری باتیں ہیں۔ اچھا، اگر ہمارا وجود اس توانائی کے ٹیمپلیٹ سے بن رہا ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ٹیمپلیٹ خود کیسے بنتا ہے؟ کون اسے کنٹرول کر رہا ہے؟ یہ ہمیں باپ 7 کی طرف لے جاتا ہے، ذہانت سے چلائی جانے والی کائناتی فلم۔ یہ نام تو اور بھی زیادہ پراسرار لگتا ہے۔ بالکل، باب 7 میں مصنف کائنات کو ایک بڑی کائناتی فلم کاسمک مووی سے تشبیہ دیتے ہیں۔ وہ یہاں جدید فزکس، خاص طور پر سٹرنگ تھیوری کے ہولوگرافک اصول کا حوالہ دیتے ہیں۔ ہولوگرافک پرنسپل، یہ اصول اگرچہ ابھی تک ایک مفروضہ ہی ہے، یہ کہتا ہے کہ ہماری یہ جو 3 جہتی کائنات ہے، شاید یہ ایک 2 جہتی سطح پر موجود معلومات کا محض ایک عکس یا پروجیکشن ہو۔ جیسے وہ کریڈٹ کارڈ پہ ہولوگرام ہوتا ہے؟ جی بالکل ویسے ہی مثال۔ جیسے وہ چھوٹا سا ہولوگرام روشنی پڑنے پر 3 جہتی تصویر دکھاتا ہے، تو ہولوگرافک اصول کہتا ہے کہ شاید پوری کائنات اسی طرح کام کرتی ہو۔ تو مصنف اس ہولوگرافک اصول کو اپنی دلیل کے لیے کیسے استعمال کرتے ہیں؟ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت واقعی ایک فلم کی طرح پہلے سے لکھی ہوئی ہے؟ مصنف اس استعارے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سیلبی کا اقتباس ہے، سٹرنگ تھیوری کا ہولوگرافک اصول تجویز کرتا ہے کہ طبعی کائنات ایک کائناتی فلم کی مانند ہے۔ لیکن پھر وہ بنیادی سوال اٹھاتے ہیں، یہ فلم یا ہولوگرافک ٹیمپلیٹ آخر بنتا کیسے ہے؟ اور اس میں اتنی پیچیدگی، اتنی ترتیب، اتنا ڈیزائن کیوں نظر آتا ہے؟ یہاں مصنف اپنا مرکزی خیال پیش کرتے ہیں۔ ان کے مطابق ایک ذہین شعور ہے، انٹیلیجنٹ کانشسنس، جو وہ معلومات اور قانون تخلیق کرتا ہے جن سے یہ کائناتی فلم بنتی اور چلتی ہے۔ مصنف لکھتے ہیں، غیر مقامی ذہن شعور سے وہ معلومات اور موروثی قوانین آتے ہیں جو ہولوگرافک فلم تخلیق کرتے ہیں۔ غیر مقامی ذہن شعور، نان لوکل انٹیلیجنٹ کانشسنس، یہ تو بہت بھاری بھرکم اصطلاح ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ خدا کی بات کر رہے ہیں؟ غیر مقامی یعنی نان لوکل کا مطلب ہے کہ یہ شعور کسی ایک جگہ تک محدود نہیں، جیسے کسی دماغ یا جسم میں۔ یہ ہر جگہ، ہر وقت موجود ہے۔ اور ذہین یعنی انٹیلیجنٹ سے مراد مصنف کی تشریح کے مطابق ضروری نہیں کہ کوئی انسان جیسی سوچنے سمجھنے والی ہستی ہو۔ یہ کائنات کا ایک بنیادی منظم کرنے والا اصول بھی ہو سکتا ہے، آرگنائزنگ پرنسپل، یا ایک ایمرجنٹ پراپرٹی، مطلب ایسی خاصیت جو نظام کے اجزاء سے خود بخود پیدا ہوتی ہے۔ البتہ کتاب کا جھکاؤ ایک ماورائی کائناتی شعور کی طرف زیادہ لگتا ہے۔ مصنف کے مطابق یہ صرف کائناتی سطح پر ہی نہیں بلکہ انفرادی سطح پر بھی کام کرتا ہے۔ ہر فرد کا اپنا شعور اس کے ذاتی ہولوگرام یعنی اس کے جسم اور تجربات کو تشکیل دینے میں حصہ لیتا ہے۔ اچھا، اگر ہمارا شعور ہماری حقیقت بنانے میں کردار ادا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے خیالات بہت اہم ہوئے پھر۔ یہی نقطہ ہے جس پر مصنف بہت زور دیتے ہیں، سوچ کی طاقت، پاور آف تھاٹ۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہم اکثر اپنے خیالات کو بہت ہلکا لیتے ہیں، انہیں بس ذہنی سرگرمی سمجھتے ہیں۔ لیکن مصنف کے مطابق ان میں زبردست تخلیقی قوت ہے، خاص طور پر ہمارے گہرے لاشعوری عقائد، سب کانشس بلیفز۔ وہ ہماری صحت، ہماری شخصیت، حتیٰ کہ ہماری ظاہری شکل و صورت پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ سیلبی کا قول ہے، جیسا کہ آپ شاید زیادہ سے زیادہ محسوس کر رہے ہوں گے، آپ کے خیالات طاقتور ہیں۔ وہ لمحہ بلمحہ آپ کی ظاہری شکل اور جسمانی صحت کا تعین کر رہے ہیں۔ اس کی تائید میں وہ کیا ثبوت پیش کرتے ہیں؟ کیا صرف یقین کر لینے سے واقعی فرق پڑتا ہے؟ مصنف پلاسیبو اثر کی کئی مشہور مثالیں دیتے ہیں۔ پلاسیبو ایفیکٹ، یہ وہ مظہر ہے جہاں لوگوں کو ایک غیر مؤثر دوا دی جاتی ہے، جیسے چینی کی گولی، لیکن انہیں یقین دلایا جاتا ہے کہ یہ اصلی دوا ہے۔ اور حیران کر دینے والی طور پر کئی مریضوں کی حالت صرف اس یقین کی وجہ سے بہتر ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات تو ایسی جسمانی اور کیمیائی تبدیلیاں بھی دیکھی گئی ہیں جو اصلی دوا سے متوقع تھیں۔ اچھا، مصنف اسے اس بات کا ثبوت سمجھتے ہیں کہ شعور یا یقین براہ راست مادے پر اثر انداز ہو سکتا ہے،
کتاب میں ٹیلی پیتھی یعنی خیالات کی منتقلی اور ٹیلی کائنیسس یعنی ذہن سے اشیاء کو حرکت دینا، ان پر ہونے والی جو متنازع پیراسائیکالوجی تحقیق ہے اس کا بھی ذکر ہے، جسے مصنف شعور اور مادے کے تعلق کے مزید ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ البتہ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ مرکزی دھارے کی سائنس ان مظاہر کو شکوک کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور ان کے لیے قابل تکرار ثبوت مانگتی ہے۔ یہ شعور اور مادے کا تعلق یہ ہمیں کوانٹم فزکس کی طرف لے جاتا ہے، جس کا کتاب میں کافی ذکر ہے، خاص طور پر ذہنی مشاہدہ کار کا تضاد، انٹیلیجنٹ آبزرور پیراڈاکس۔ کیا آپ اسے آسان الفاظ میں سمجھا سکتے ہیں؟ جی، یہ کوانٹم فزکس کا ایک بہت مشہور اور آپ کہیں عجیب و غریب پہلو ہے، جسے میجرمنٹ پرابلم بھی کہتے ہیں۔ بنیادی خیال یہ ہے کہ کوانٹم سطح پر ذرات جیسے کہ الیکٹران ایک ہی وقت میں کئی حالتوں میں موجود ہو سکتے ہیں۔ اسے سپر پوزیشن کہتے ہیں، گویا وہ بے وقت لہر بھی ہیں اور ذرہ بھی۔ لیکن جیسے ہی ہم انہیں مشاہدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مطلب ان کی حالت جاننے کے لیے کوئی پیمائش کرتے ہیں، تو وہ ان تمام ممکنہ حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں کولیپس کر جاتے ہیں۔ کولیپس گویا مشاہدہ کرنے سے حقیقت بدل جاتی ہے۔ ایسا ہی کچھ، گویا مشاہدے کا عمل خود حقیقت کو متعین کرتا ہے۔ خلاصے میں بھی کہا گیا ہے، کوانٹم فزکس میں ایک کلیدی تضاد یہ ظاہر کرتا ہے کہ کسی ذرے کی حالت کا تعین کرنے کے لیے ایک ذہین مشاہدہ کار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشاہدہ کار سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ کوئی مشین ہو سکتی ہے یا لازمی طور پر ایک باشعور ذہن؟ اس کی مختلف تشریحات ہیں، ہے نا؟ کتاب کن کا ذکر کرتی ہے؟ جی، کئی تشریحات ہیں۔ مصنف دو مرکزی تشریحات کا موازنہ کرتے ہیں۔ ایک ہے کوپن ہیگن تشریح، کوپن ہیگن انٹرپریٹیشن، جو نیلز بور اور ہائزنبرگ جیسے سائنسدانوں سے منسوب ہے۔ یہ کہتی ہے کہ جب تک مشاہدہ نہ کیا جائے، حقیقت غیر متعین ہوتی ہے، مشاہدہ ہی اسے وجود میں لاتا ہے۔ دوسری مشہور تشریح ہے کئی جہانوں کی تشریح، مینی ورلڈز انٹرپریٹیشن یا MWI، جو ہیو ایوریٹ نے پیش کی۔ یہ کہتی ہے کہ کولیپس ہوتا ہی نہیں، بلکہ ہر ممکنہ نتیجہ ایک الگ متوازی کائنات میں حقیقت بن جاتا ہے۔ یعنی جب آپ مشاہدہ کرتے ہیں تو کائنات کی شاخیں نکل آتی ہیں، ایک میں آپ کو ایک نتیجہ ملتا ہے، دوسری میں دوسرا۔ کئی جہانوں والی بات، یہ تو بالکل سائنس فکشن جیسی لگتی ہے۔ مصنف کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ مصنف MWI کے ساتھ کچھ فلسفیانہ مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں، جیسا کہ کتاب میں ذکر ہے۔ مثلا اگر ہر امکان سچ ہو رہا ہے تو پھر سبب اور اثر کوزیشن کا کیا مطلب رہ جاتا ہے، اور کیا اس سے زندگی بے معنی نہیں ہو جاتی؟ کیونکہ آپ کے ہر انتخاب کے متوازی لاتعداد دوسرے انتخاب بھی حقیقت بن رہے ہیں۔ ان مسائل کی وجہ سے مصنف ایک تیسری تشریح کی طرف زیادہ مائل نظر آتے ہیں، جسے وان نیومن ویلر وگنو تشریح کہا جاتا ہے، VNWW۔ اس تشریح کے مطابق وہ مشاہدہ کار جو کوانٹم حالت کو کولیپس کرتا ہے، وہ لازمی طور پر ایک باشعور ذہن ہی ہو سکتا ہے، کانشس مائنڈ۔ اچھا، تو اس تشریح کے مطابق شعور کائنات کے بنیادی عمل میں براہ راست شامل ہے؟ بالکل۔ مصنف کے مطابق شعور کائنات کی غیر مقامی بنیاد ہے۔ سوچ اور شعور مادے کو تشکیل دے سکتے ہیں۔ یہ نظریہ شعور کو محض دماغ کی کیمیائی سرگرمی کا نتیجہ نہیں مانتا، بلکہ اسے حقیقت کا ایک بنیادی اور فعال جزو قرار دیتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں مصنف سائنس اور روحانیت کے درمیان ایک مضبوط پل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ بہت سی روحانی روایات بھی شعور کو کائنات کی بنیاد مانتی ہیں۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ کیا تمام سائنسدان اس سے متفق ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ بتانا بہت ضروری ہے، جیسا کہ کتاب کے خلاصے میں بھی ناقدین کا ذکر ہے، کہ یہ تشریحات خاص طور پر VNW سائنسی برادری میں بہت متنازعہ ہیں۔ زیادہ تر طبیعیات دان MWI یا کوپن ہیگن جیسی تشریحات کو ترجیح دیتے ہیں، جو شعور کو براہ راست مساوات میں شامل نہیں کرتی۔ ماہر طبیعیات شان کیرول اور فلسفی ڈینیل ڈینٹ جیسے معروف ناقدین سائنس اور مابعد الفطریات کو اس طرح ملانے پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ سائنس کو ٹھوس تجرباتی طور پر قابل تصدیق ثبوتوں پر مبنی ہونا چاہیے، اور شعور کے کردار کے بارے میں اس قسم کے دعوے ابھی تک آپ کہہ لیں قیاس آرائیوں کے دائرے میں آتے ہیں۔ تو یہ ایک جاری علمی اور فلسفیانہ بحث ہے۔
مصنف سیلبی ایک خاص نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں جو مرکزی دھارے سے ہٹ کر ہے۔ یہ واقعی ایک پیچیدہ اور دلچسپ بحث ہے۔ تو اگر ہم ان دونوں ابواب یعنی باب 6 اور 7 کو ملا کر دیکھیں تو مصنف کی پیش کردہ تصویر کیا بنتی ہے؟ اس سب کا نچوڑ کیا ہے؟ نچوڑ یہ ہے کہ مصنف جوزف سیلبی ہمیں وجود کی ایک آپ کہہ لیں تہ در تہ تصویر دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق ہم صرف گوشت پوست کے پتلے نہیں ہیں جو ایک بے جان مکینیکی کائنات میں جی رہے ہیں، بلکہ ہم بے وقت، طبیعی اور لطیف توانائی کے دائروں میں موجود ہیں۔ ہمارا شعور، ہمارے خیالات، ہمارے عقائد نہ صرف ہمارے ذاتی تجربے اور صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں، بلکہ شاید کائنات کی بنیادی ساخت سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ کائنات مصنف کی نظر میں ایک بے ترتیب حادثہ نہیں ہے، بلکہ ایک ذہانت سے چلنے والی فلم ہے جس میں شعور کا کلیدی کردار ہے۔ یہ ایک ایسا نقطہ نظر ہے جو مادیت پرستی، مٹیریلزم کو چیلنج کرتا ہے اور وجود کو زیادہ معنی خیز اور پراسرار انداز میں پیش کرتا ہے۔ اور یہ معلومات سننے والوں کے لیے کیوں اہم ہو سکتی ہیں؟ اس سے انہیں کیا سوچنے کو ملتا ہے؟ میرے خیال میں یہ کئی سطحوں پر اہم ہو سکتی ہیں۔ اول تو یہ کہ یہ ہمارے سبجیکٹیو یعنی ذاتی داخلی تجربات کو، جیسے مراقبے کے دوران سکون کا احساس یا وجدان یا پلیسیبو کا اثر، ان کو ایک وسیع تر تناظر فراہم کرنے کی کوشش ہے۔ دوم، یہ ذاتی ذمہ داری اور صلاحیت کا احساس دلا سکتی ہے کہ اگر ہمارے خیالات اور شعور میں اتنی طاقت ہے تو ہم اپنی زندگی اور صحت کو بہتر بنانے کے لیے اسے کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ سوم، یہ مادی دنیا کی ظاہری حقیقت سے آگے دیکھنے اور کائنات کی نوعیت کے بارے میں گہرے سوالات اٹھانے کی ترغیب دیتی ہے۔ یہ دراصل ان سرحدوں کی کھوج ہے جہاں سائنس، فلسفہ اور روحانیت آپس میں ملتے ہیں یا ٹکراتے ہیں، جیسا کہ سیلبی نے اپنی کتاب میں پیش کیا ہے۔ یہ ہمارے وجود کے تجربے کو ایک بہت بڑے کائناتی فریم ورک میں رکھنے کی ایک کوشش ہے۔ مختصراً، آج کی گفتگو نے جوزف سیلبی کی کتاب کے باب 6 اور 7 کی روشنی میں مصنف کے مطابق انسانی وجود کے دوہرے پہلو یعنی طبعی اور توانائی اور کائنات کے ایک ذہین شعوری عمل ہونے کے نظریات کا جائزہ لیا۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے کتاب کے مطابق ہمارا شعور اس حقیقت کو تشکیل دینے میں مرکزی کردار ادا کر سکتا ہے۔ بالکل، اور یہیں سے ایک بہت بڑا سوال ابھرتا ہے جو ہمیں اگلی گفتگو کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر شعور اتنا طاقتور ہے، اگر ہم توانائی کے لطیف دائروں سے جڑے ہیں اور اگر کائنات ایک ذہین عمل ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان میں وہ صلاحیتیں پوشیدہ ہیں جنہیں روایتی طور پر خدائی سمجھا جاتا ہے؟ اگلی نشست میں ہم اسی کتاب کے اگلے اہم حصوں باب 8 یہ آر گاڈز یعنی تم دیوتا ہو اور باب 9 ری ڈسکورنگ اور گاڈ لائک پوٹینشل یعنی اپنی خدائی صلاحیتوں کو دوبارہ دریافت کرنا پر بات کریں گے۔ ہم جائزہ لیں گے کہ مصنف ان ممکنہ خدائی صلاحیتوں کے علمی، سائنسی اور روحانی پہلوؤں کو کیسے بیان کرتے ہیں۔ یہ جوزف سیلبی کی کتاب دی فزکس آف گاڈ پر ہماری گہری گفتگو کے حصہ نمبر 5 میں خوش آمدید۔ پچھلی بار ہم نے توانائی، شعور اور ہولوگرافک کائنات جیسے آپ کہہ لیں کافی ذہن گھما دینے والے موضوعات پر بات کی تھی۔ جی بالکل، آج ہم اس سے سمجھیں ایک قدم آگے جا رہے ہیں۔ 2 بہت ہی دلچسپ ابواب کا جائزہ لیں گے، باب 8 یہ اور گاڈز یعنی تم دیوتا ہو اور باب 9 ری ڈسکورنگ آر گاڈ لائک پوٹینشل یعنی ہماری خدا جیسی صلاحیت کو دوبارہ دریافت کرنا۔ تو آج کی جو ہماری بات چیت ہے اس کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ کتاب انسانی صلاحیتوں کے بارے میں کیا کہتی ہے، ہماری اصل حقیقت کیا ہے اور یہ نظریات عملی طور پر کیسے لاگو ہوتے ہیں۔ بالکل، یہ ابواب اصل میں پچھلی گفتگو کی بنیاد پر ہی آگے بڑھتے ہیں، یعنی اگر کائنات توانائی اور شعور ہے اور ہم صرف یہ جسم نہیں ہیں تو پھر اس کا مطلب کیا ہے ہماری زندگیوں کے لیے، ہماری صلاحیتوں کے لیے۔ تو کتاب یہاں تھیوری سے آپ کہیں پریکٹیکل باتوں کی طرف آتی ہے۔ کافی چونکا دینے والا ہے۔ تم دیوتا ہو، یہ تو بہت ہی بڑا دعویٰ ہے۔ کتاب کا کیا مطلب ہے اس سے؟ کیا یہ لفظی بات ہو رہی ہے یا کوئی استعارہ ہے؟ دیکھیے، کتاب یہاں ایک گہری بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم لفظی طور پر وہ قادر مطلق والے دیوتا ہیں، نہیں، بلکہ یہ ہماری دوہری موجودگی یعنی ڈوئل پریزنس کی بات کر رہی ہے۔ دوہری موجودگی
جی، کتاب کہتی ہے کہ ہم صرف یہ گوشت پوسٹ کا جو جسم ہے نا، اس تک محدود نہیں ہے. ہمارا وجود ایک زیادہ لطیف، ایک غیر مقامی، نان لوکل توانائی کے جسم میں بھی ہے. اور کتاب کے مطابق ہماری شناخت کا بڑا حصہ وہ اس مادی دنیا سے ماورا ہے. اچھا. اور وہ بائبل اور دوسری پرانی روایات کا حوالہ بھی دیتی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ خیال نیا نہیں ہے. پرانی حکمتوں میں بھی انسان کے اندر ایک خدائی پہلو کی بات کی گئی ہے. اب بس سائنس کی زبان میں سمجھنے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ دوہری موجودگی اور غیر مقامی توانائی کا جسم، یہ سننے میں تھوڑا ایبسٹریکٹ سا لگتا ہے. اسے آسان لفظوں میں کیسے سمجھیں؟ کیا یہ روح جیسی کوئی چیز ہے؟ کتاب اسے روح کے روایتی تصور سے ذرا مختلف انداز میں دیکھتی ہے. وہ کہتی ہے کہ یہ جو ہمارا طبیعی جسم ہے، یہ اصل میں ہمارے اس زیادہ لطیف، آپ سمجھیں کہ دو جہتی توانائی کے جسم کا ایک ہولوگرافک عکس ہے. ہولوگرافک عکس؟ جی، جیسے ہولوگرام میں پوری تصویر ہر چھوٹے حصے میں ہوتی ہے نا، ویسے ہی کتاب کہتی ہے ہمارا توانائی کا جو ٹیمپلیٹ ہے وہ ہمارے اس جسمانی وجود کی بنیاد ہے. اور اس نظریے سے موت کوئی خاتمہ نہیں ہے. اچھا. بلکہ شعور کی ایک حالت سے دوسری میں منتقلی ہے. مطلب طبی جسم سے مکمل طور پر اس غیر مقامی توانائی کے جسم کی طرف چلے جانا. تو یہ جسم ایک طرح کا عارضی لباس ہے. ہولوگرافک عکس، یہ واقعی دلچسپ ہے. اچھا، اسی باب میں خیال کی طاقت کا بھی کافی ذکر ہے. کیا کتاب واقعی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم جو سوچتے ہیں وہ ہماری حقیقت بن جاتی ہے؟ یہ تو کافی نیو ایج جیسا نہیں لگتا؟ جی ہاں، کتاب اس پر زور تو دیتی ہے، لیکن اسے کوانٹم فزکس کے حوالے سے پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ ہمارے خیالات صرف ہوا میں نہیں اڑ جاتے، وہ توانائی کی ایک شکل ہے. اچھا. اور وہ ہمارے اس غیر مقامی توانائی کے ٹیمپلٹ کو آپ کہیں مسلسل شیپ دے رہے ہوتے ہیں. اور پھر وہ ٹیمپلٹ کوانٹم انٹینگلمنٹ کے ذریعے، وہ جو پراسرار تعلق ہے ذرات کا، جی، فاصلے کے باوجود جڑے رہنا. بالکل، تو اس کے ذریعے وہ ہمارے جسم پر اثر کرتا ہے. کتاب اس کی مثال دیتی ہے پلاسیبو اثر سے، یعنی یقین کرنے سے جسم میں اصلی قابل پیمائش تبدیلیاں آ جاتی ہیں. صحیح. تو یہ صرف نفسیاتی نہیں، یہ ذہن اور توانائی کا مادے پر اثر ہے. کتاب میں پرمہنس یوگانند کا قول بھی ہے، ہم جو سوچتے ہیں وہی بن جاتے ہیں. کتاب اسے ایک بنیادی اصول مانتی ہے. یعنی خیالات صرف خیالات نہیں بلکہ حقیقت کو بنانے والے اوزار ہیں. یہ واقعی گہری بات ہے. کتاب میں باشعور مشاہدہ کرنے والے یعنی انٹیلیجنٹ آبزرور کا بھی ذکر ہے. یہ تو کوانٹم فزکس کا مشہور تصور ہے. کتاب اسے کیسے استعمال کرتی ہے؟ بالکل، اور یہ کوانٹم فزکس کا شاید سب سے عجیب پہلو ہے. کتاب مشہور ڈبل سلٹ تجربے کا حوالہ دیتی ہے. جی. اس تجربے کا خلاصہ یہی ہے نا کہ جب الیکٹران جیسے ذرات کو دیکھا نہیں جا رہا ہوتا تو وہ لہروں کی طرح ہوتے ہیں، کئی جگہ ایک ساتھ. ہاں. لیکن جیسے ہی کوئی انہیں دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، وہ ایک جگہ پر ذرے کی طرح ظاہر ہو جاتے ہیں. صحیح. تو کتاب اس سے یہ نتیجہ نکالتی ہے کہ مادے کو اپنی ٹھوس شکل میں آنے کے لیے شعور کے مشاہدے کی ضرورت ہے. اس سے ایک شراکتی کائنات کا تصور بنتا ہے. شراکتی کائنات مطلب یہ کہ کائنات کوئی باہر پڑی ہوئی مکمل طور پر الگ چیز نہیں ہے. اس کی حقیقت بننے میں ہمارا شعور، ہمارے خیالات، ہمارا دیکھنا ایک کردار ادا کرتا ہے. کتاب آئنسٹائن کے اس مشہور سوال کا بھی ذکر کرتی ہے کہ کیا چاند تبھی ہوتا ہے جب کوئی اسے دیکھ رہا ہو؟ واہ، یعنی ہم صرف کائنات کو دیکھ نہیں رہے بلکہ اسے بنانے میں بھی حصہ لے رہے ہیں. یہ تو واقعی ذہن گھما دینے والا خیال ہے. تو پھر اسی روشنی میں معجزاتی صلاحیت سے کتاب کی کیا مراد ہے؟ کیا ہم سب میں معجزے کرنے کی طاقت ہے؟ کتاب یہاں بھی آپ کہیں لفظی معجزوں سے زیادہ صلاحیت کی بات کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ تاریخ میں جو اولیاء، یوگی یا روحانی لوگ گزرے ہیں، انہوں نے اکثر ایسی صلاحیتیں دکھائی ہیں جیسے شفا دینا یا مستقبل جان لینا یا مادے پر اثر ڈالنا جو ہمیں معجزاتی لگتی ہیں. جی. کتاب کہتی ہے کہ یہ شاید مافوق الفطرت نہیں بلکہ فطرت کے ان گہرے قوانین کا نتیجہ ہیں جنہیں ہم ابھی سمجھتے نہیں یا جن تک ہماری رسائی نہیں ہے. اور یہ صلاحیتیں کتاب کے مطابق ہم سب میں کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی ہیں. ہم سب میں؟ جی. کتاب ایک بڑی دلچسپ تشبیہ استعمال کرتی ہے، یادداشت کھوئے ہوئے دیوتا. گاڈز ود ایمنیشیا. اچھا.
یعنی بنیادی طور پر ہم میں وہ تخلیقی طاقت اور شعور ہے، لیکن ہم اپنی روزمرہ کی زندگی، اپنی کنڈیشننگ، مادی دنیا پر توجہ کی وجہ سے اپنی اصل صلاحیت بھول چکے ہیں۔ کتاب میں ایک جگہ لکھا ہے، ہر شخص وہی تخلیقی طاقت رکھتا ہے جو کائنات کو تخلیق کرنے والی لامحدود باشعور ذہانت رکھتی ہے۔ اور کتاب اسے صرف مذہبی بات نہیں سمجھتی، بلکہ انسانی شعور کے ارتقاء کا ایک ممکنہ پہلو سمجھتی ہے۔ تو اگر میں باب 8 کا خلاصہ کروں، کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا وجود صرف جسمانی نہیں بلکہ توانائی اور شعور سے جڑا ہے۔ ہمارے خیالات حقیقت پر اثر ڈالتے ہیں اور ہم میں ایسی صلاحیتیں ہیں جنہیں خدائی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم ان سے بے خبر ہیں۔ یہ تو بہت طاقتور تصویر ہے۔ جی بالکل یہی نکتہ ہے، اور کتاب ایک قدم اور آگے جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہم میں صرف باہر کی دنیا پر اثر ڈالنے کی ہی نہیں، بلکہ اپنے حواس سے ماورا ہونے کی، شعور کو اندر موڑ کر اس کائناتی فلم کو ایک طرح سے بند کرنے کی صلاحیت بھی ہے، یعنی مادی دنیا کے شور سے ہٹ کر اس گہری اصل حقیقت کا براہ راست تجربہ کرنے کی صلاحیت۔ ٹھیک ہے، یہ سب سننے میں تو بہت متاثر کن ہے، لیکن یہاں ایک بڑا سوال آتا ہے۔ اگر کتاب کہتی ہے کہ ہم سب میں یہ خدا جیسی صلاحیت ہے، یہ تخلیقی طاقت ہے، تو ہم میں سے اکثر لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں اس کا تجربہ کیوں نہیں کرتے؟ زندگی تو اکثر کافی عام سی، محدود سی لگتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم یہ یادداشت کھوئے ہوئے دیوتا بنے ہوئے ہیں؟ یہ سوال ہمیں سیدھا باب 9 کی طرف لاتا ہے، ہماری خدا جیسی صلاحیت کو دوبارہ دریافت کرنا۔ اس کی کیا وضاحت ہے کتاب میں؟ کتاب اس کا جواب ایک دلچسپ تصور میں دیتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے اعصابی اندھا پن، نیورل بلائنڈنس۔ اعصابی اندھا پن؟ جی، کتاب کہتی ہے کہ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں، ہماری تعلیم، معاشرہ، مادی کامیابی پر زور، یہ سب ہمیں سکھاتا ہے کہ بس وہی حقیقی ہے جو 5 حواس سے محسوس ہو۔ صحیح۔ ہمیں بار بار بتایا جاتا ہے کہ لطیف توانائیوں یا اندر کی آواز یا غیر معمولی تجربات پر دھیان دینا یہ سب وہم ہے یا وقت کا ضیاع۔ تو اس مسلسل کنڈیشننگ سے ہمارے دماغ کے وہ راستے، وہ نیورل پاتھ ویز جو ان لطیف چیزوں کو سمجھنے یا محسوس کرنے کے لیے تھے، وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، استعمال ہی نہیں ہوتے۔ اچھا۔ کتاب کہتی ہے کہ چھوٹے بچے شاید ان چیزوں کے لیے زیادہ کھلے ہوتے ہیں، وہ توانائی محسوس کر سکتے ہیں، ان کا تخیل زیادہ جیتا جاگتا ہوتا ہے، لیکن جلد ہی انہیں سکھا دیا جاتا ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑو اور اصل دنیا پر دھیان دو۔ تو گویا ہم خود کو اپنی ہی صلاحیتوں کے لیے اندھا کر لیتے ہیں۔ اعصابی اندھا پن، یعنی یہ ہمارے دماغ کی وائرنگ کا مسئلہ ہے جو تربیت اور ماحول سے پیدا ہوتا ہے، لیکن کیا یہ پکا ہے، مستقل ہے؟ یہاں کتاب نیورو پلاسٹیسٹی یعنی دماغ کی لچک کا ذکر کرتی ہے، اس سے کوئی امید بنتی ہے؟ بالکل، اور یہی باب 9 کا مرکزی خیال ہے۔ نیورو پلاسٹیسٹی پچھلے کچھ اشروں میں نیورو سائنس کی آپ سمجھے سب سے اہم دریافتوں میں سے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دماغ کوئی پتھر کی لکیر نہیں ہے، یہ بدل سکتا ہے۔ اچھا۔ جی، یہ اپنے رابطے، اپنے کنیکشنز، نئے تجربات اور مشق کی بنیاد پر بدل سکتا ہے، نئی چیزیں سیکھ سکتا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ جیسے ہم نے انجانے میں اپنے دماغ کو صرف مادی دنیا پر فوکس کرنا سکھایا ہے، ویسے ہی ہم جان بوجھ کر کوشش کر کے اسے دوبارہ تربیت دے سکتے ہیں۔ کیسے؟ ایسی تربیت کہ وہ لطیف ادراک، گہری بدیہی سمجھ اور اعلیٰ شعوری کیفیات کو محسوس کر سکے، ان کو سپورٹ کر سکے۔ جیسا کتاب میں لکھا ہے، ہم اپنے دماغ کو دوبارہ ترتیب دے سکتے ہیں تاکہ لطیف ادراک، بدیہی سوچ اور اعلیٰ احساس کی حمایت کر سکیں۔ تو جواب ہے نہیں، یہ اندھا پن مستقل نہیں ہے۔ یہ تو بہت حوصلہ دینے والی بات ہے۔ تو پھر دماغ کو اس طرح دوبارہ ترتیب دینے کا طریقہ کیا ہے؟ کتاب کس عملی چیز پر زور دیتی ہے اس تبدیلی کے لیے؟ کتاب اس کے لیے سب سے اہم ذریعہ مراقبہ یعنی میڈیٹیشن کو بتاتی ہے۔ مراقبہ؟ جی، مراقبہ کتاب کے مطابق صرف سکون یا ٹینشن کم کرنے کے لیے نہیں ہے، اگرچہ وہ فائدے بھی ہوتے ہیں۔ اس کا بنیادی کام ہے ہمارے ذہن میں جو ہر وقت سوچیں چلتی رہتی ہیں نا، اس شور کو، ان عادی خودکار پیٹرنز کو خاموش کرنا۔ اچھا۔ جب وہ ذہنی شور کم ہوتا ہے تو ایک اندرونی خاموشی آتی ہے،
اس خاموشی میں وہ لطیف حقیقتیں، وہ گہری سمجھ، شعور کی بلند کیفیات، ان کا تجربہ ممکن ہو جاتا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ باقاعدگی سے مراقبہ کرنے سے دماغ میں واقعی نئے اعصابی راستے بنتے اور مضبوط ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ راستے جو اندرونی سکون، بہتر توجہ، ہمدردی اور اعلیٰ شعوری تجربات کو سپورٹ کرتے ہیں۔ کتاب خاص طور پر پری فرنٹل کارٹیکس کا ذکر کرتی ہے جو مراقبے میں فعال ہوتا ہے۔ تو مراقبہ ایک عملی، تجرباتی ٹیکنالوجی ہے۔ یعنی مراقبہ صرف پرسکون ہونے سے کہیں زیادہ ہے۔ کتاب کے مطابق گہرے مراقبے سے کس قسم کے تجربات ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ صرف ذاتی احساسات ہیں یا ان کی کوئی آپ کہیں موضوعی حقیقت بھی ہے؟ کتاب کے مطابق پرسکون ہونا تو بس پہلا قدم ہے۔ گہرا مراقبہ انسان کو بہت گہرے، بہت معنی خیز تجربات تک لے جا سکتا ہے، جیسے کائنات یا ایک عظیم تر شعور کے ساتھ وحدت یعنی یوگانگت کا احساس۔ وحدت؟ جی، یہ احساس کہ آپ الگ نہیں، ایک بڑے کل کا حصہ ہیں۔ الوہیت یا ایک مقدس موجودگی سے گہرے تعلق کا احساس ہو سکتا ہے۔ ان بڑے تجربات کے علاوہ مستقل مشق سے گہرا اندرونی سکون، بہت زیادہ خوشی جو باہر کے حالات پر منحصر نہ ہو، اور مجموعی جسمانی اور ذہنی فلاح و بہبود کا احساس مل سکتا ہے۔ اور کتاب زور دیتی ہے کہ یہ صرف کچھ لوگوں کی خیالی باتیں نہیں ہیں۔ یہ جو ماورائی وحدت کا تجربہ ہے نا، یہ احساس کہ سب کچھ ایک ہے، یہ ہر دور، ہر ثقافت، ہر مذہب کی روحانی روایات میں بار بار ملتا ہے۔ یہ ایک عالمگیر انسانی تجربہ ہے جس تک رسائی ممکن ہے۔ اور کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ ان کے نفسیاتی اور جسمانی فائدے بھی ہیں، صرف روحانی نہیں۔ اس پر ٹھوس اثر ڈالتا ہے۔ یہ ہمیں اپنے عادی منفی سوچ کے پیٹرنز، جذباتی رد عمل جیسے غصہ، ڈر، ان پر بہتر کنٹرول دیتا ہے۔ یہ صرف خیالات دبانا نہیں، بلکہ دماغ کی وائرنگ کو ایسے بدلنا ہے کہ یہ رد عمل کمزور پڑ جائیں۔ صحیح۔ اولیاء اور روحانی شخصیات جو اپنی زندگی میں غیر معمولی سکون، حکمت اور کبھی کبھی غیر معمولی صلاحیتیں دکھاتے ہیں، کتاب کے مطابق اس بات کی زندہ مثالیں ہیں کہ یہ صلاحیتیں انسان میں ہیں اور اسے بڑھایا جا سکتا ہے۔ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی ان گہری حقیقتوں سے جڑے رہتے ہیں۔ اچھا۔ کتاب اپنے ضمیع میں یعنی اپینڈکس میں ہونگسا جیسی عملی مراقبہ کی تکنیکیں بھی بتاتی ہے جنہیں لوگ خود آزما سکتے ہیں، تاکہ یہ صرف تھیوری نہ رہے، عملی قدم بھی ہو۔ البتہ کتاب یہ بھی واضح کرتی ہے کہ یہ عمومی رہنمائی ہے، کوئی طبی یا نفسیاتی مشورہ نہیں۔ تو اگر ہم ان دونوں ابواب باب 8 اور 9 کو ملا کر دیکھیں تو ایک بڑی تصویر سامنے آتی ہے۔ کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنی موجودہ حالت سے کہیں زیادہ ہیں۔ ہمارے اندر ایک گہری خدائی صلاحیت چھپی ہے جو توانائی، شعور اور حقیقت کے جڑے ہونے سے آتی ہے۔ جی، یہ صلاحیت معاشرتی کنڈیشننگ کی وجہ سے دب گئی ہے، لیکن نیوروپلاسٹیسٹی کی وجہ سے، مراقبہ جیسی مشقوں سے ہم اپنے دماغ کو دوبارہ ٹرین کر کے اسے پا سکتے ہیں۔ بالکل۔ یہ ہمیں کائنات کے صرف دیکھنے والے نہیں، بلکہ اس کے فعال، باشعور حصے دار بنا سکتا ہے۔ ایک طرح سے انسانی ارتقاء کا اگلا قدم۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ یہ نظریہ ہمارے وجود، ہماری صلاحیتوں اور حقیقت کے بارے میں بہت سے روایتی سائنسی اور یہاں تک کہ کچھ مذہبی خیالات کو بھی چیلنج کرتا ہے۔ یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم شعور کی گہرائیوں، حقیقت کی لطیف تہوں اور ان کے درمیان کے پراسرار تعلق کو مزید جانیں۔ یہ صرف آپ کہیں فزکس یا فلسفے کی خشک بحث نہیں ہے، یہ ذاتی تبدیلی، خود کو جاننے اور حقیقت کو ایک بالکل مختلف، زیادہ وسیع، زیادہ معنی خیز انداز میں تجربہ کرنے کے امکان کے بارے میں ہے، اور یہ کتاب کے مول مقصد سے بالکل جڑا ہوا ہے، یعنی جدید سائنس اور گہرے ذاتی روحانی تجربات کے بیچ ایک پل بنانا۔ تو اس حصے کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ کتاب انسان کو صرف ایک بایولوجیکل مشین یا حالات کا مارا ہوا نہیں سمجھتی، بلکہ ایک فعال، معنی ڈھونڈنے والی اور اپنی حقیقت پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھنے والی شعوری ذات کے طور پر دیکھتی ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں اس گہری گفتگو کے اس حصے کے اختتام پر لاتا ہے۔ امید ہے یہ جائزہ ہمارے سامعین کے لیے دلچسپ رہا ہوگا۔
اگلی اور اس سلسلے کی آخری قسط میں ہم پوری کتاب کا ایک جامع خلاصہ پیش کریں گے، خاص طور پر The Physics of God a Summary والے حصے کو دیکھیں گے اور اپینڈکس میں جو مراقبے کی ٹیکنیکس ہیں ان کا بھی مختصر تعارف شامل کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ ضرور شامل ہوں حصہ نمبر 6 یونیفائیڈ ویژن کے لیے، جہاں ہم ان تمام نظریات کو ایک ساتھ آج ہم جوزف سیلبی کی کتاب The Physics of God پر اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ اس سلسلے کا حصہ نمبر 6 ہے۔ آج ہماری توجہ کتاب کے بالکل آخری باب یعنی باب نمبر 10، عنوان ہے The Physics of God a Summary، اور ساتھ ہی کتاب کے آخر میں جو ضمیمہ ہے اپینڈکس How to Meditate، اس پر بھی بات ہوگی۔ جی بالکل۔ تو گویا آج ہم اس پوری بحث کو سمیٹ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ مصنف آخر میں کیا نتیجہ نکالتے ہیں۔ جی ہاں، یہ باب اصل میں مصنف کی طرف سے پیش کیے گئے تمام آپ کہہ لیں دلائل کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کی کوشش ہے۔ ہمارا مقصد آج یہی سمجھنا ہے کہ سیلبی ان تمام باتوں کو جو انہوں نے سائنس اور روحانیت کے حوالے سے کیں، انہیں کس طرح ایک حتمی شکل دیتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور ظاہر ہے ہم کتاب میں جو لکھا ہے اسی کا غیر جانبداری سے جائزہ لیں گے کہ مصنف کے مطابق جدید سائنس اور قدیم حکمت میں کیسے ایک ربط ہے۔ ٹھیک ہے، تو باب 10 نام سے تو لگ رہا ہے خلاصہ ہے، لیکن کیا یہ صرف پچھلی باتوں کو دہرایا گیا ہے یا اس میں کچھ نیا بھی ہے؟ کیسے مصنف جوڑتے ہیں ان سب چیزوں کو؟ نہیں، یہ صرف دہرانا نہیں ہے، یہ ایک طرح کی ترکیب ہے، سنتھسس جس کو کہتے ہیں۔ سیلبی اس باب میں وہ سارے اہم تصورات دوبارہ لاتے ہیں جن پر پہلے بات ہوئی، لیکن یہاں وہ ان کے آپسی تعلق کو زیادہ واضح کرتے ہیں۔ اچھا۔ مثلاً وہی بات کہ مادہ اصل میں توانائی ہی ہے، کائنات کی وہ ہولوگرافک والی مثال، ہمارا دوہرا وجود یعنی جسمانی بھی اور ایک توانائی والا وجود بھی، اور انسان کے اندر وہ چھپی ہوئی صلاحیتیں جی جی، جنہیں اکثر روحانی سمجھا جاتا ہے۔ سیلبی یہاں ان سب کو سائنسی دریافتوں اور روحانی تجربات دونوں کے ثبوتوں کے ساتھ ملا کر ایک مکمل تصویر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قدرتی علوم کے گلاس کا پہلا گھونٹ دہریا بنا دے گا، لیکن گلاس کی تہہ میں خدا منتظر ہے۔ اس کی کیا اہمیت ہے یہاں؟ بالکل، یہ قول سیلبی کے مرکزی خیال کی آپ سمجھے بنیاد ہے۔ ان کے مطابق سائنس کی جو اوپری معلومات ہیں وہ شاید انسان کو مادیت کی طرف لے جائیں، یہ سوچنے پر کہ کائنات بس مادہ اور توانائی کا کھیل ہے، بے مقصد۔ لیکن جب سائنس گہرائی میں جاتی ہے، خاص طور پر جدید فزکس، اور جب وہ شعور کا مطالعہ کرتی ہے، تو وہ ایسے سوال اٹھاتی ہے، ایسے امکانات سامنے لاتی ہے جو صرف مادیت سے آگے کی بات کرتے ہیں۔ ہائزنبرگ کا قول اسی گہری سائنسی کھوج کی طرف اشارہ کرتا ہے جو آخرکار ایک زیادہ بڑی، شاید روحانی حقیقت کا دروازہ کھول سکتی ہے۔ سیلبی کے لیے یہ اتفاق نہیں، یہ حقیقت کی اپنی بناوٹ ہے۔ یعنی کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ سائنس خود جب اپنی انتہا پر پہنچتی ہے تو وہ مذہب یا روحانیت کا دروازہ بند نہیں کرتی، بلکہ شاید کھول دیتی ہے، خاص طور پر شعور کے معاملے میں۔ جی، مصنف کا بنیادی نقطہ یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کھلے ذہن کے سائنسدان ہیں، جب وہ شعور جیسی پیچیدہ چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ مانتے ہیں کہ صرف نیورونز کی کیمسٹری یا مادی چیزیں اس کے پوری وضاحت نہیں کر پاتے۔ صحیح۔ زندگی کیسے شروع ہوئی، ذہانت کہاں سے آئی، یہ سب ایسے معمے ہیں جن کا جواب شاید صرف مادیت کے پاس نہیں ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ جو سائنسی کھلا پن ہے نا، یہی ان تصورات کے لیے جگہ بناتا ہے جو مختلف مذاہب اور روحانی روایات میں ملتے ہیں، جیسے معجزات، ماورائی تجربات یا روح کا ہمیشہ رہنا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں تنگ نظر مادیت پسند سائنس فوراً رد کر دیتی ہے۔ لیکن مذاہب خود تو اتنے مختلف نظر آتے ہیں، ان میں اتنے تضاد ہیں، کیا کتاب اس پر بھی کچھ کہتی ہے؟ ہاں، کتاب اس نقطے کو بھی کہتی ہے۔ سیلبی مانتے ہیں کہ اوپر سے دیکھیں تو مذاہب میں بہت فرق ہے، رسومات الگ ہیں، تاریخ میں جھگڑے بھی رہے ہیں۔ جی ہاں۔ لیکن وہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر ان ظاہری چیزوں سے ہٹ کر گہرائی میں دیکھیں تو تمام بڑی روحانی روایات کی بنیاد میں ایک مشترکہ تلاش ہے۔ وہ تلاش ہے ماورائی آگہی کی، اعلیٰ شعور کی، یا جسے کہہ لیں خدا کا تجربہ حاصل کرنے کی۔ اچھا۔ یہ وہی تجربہ ہے جسے مختلف زمانوں کے اولیاء، صوفیہ، یوگی، روحانی رہنما سب نے اپنی اپنی زبان میں بیان کیا ہے۔ مصنف کے نزدیک یہ مشترکہ روحانی تجربہ ہی مذاہب کا اصل جوہر ہے۔ اور یہیں پر وہ مادے والی بات پھر سے اہم ہو جاتی ہے، جس پر کتاب اتنا زور دیتی ہے کہ جدید فزکس مادے کو ٹھوس نہیں مانتی۔ بالکل،
یہ کتاب کا ایک مرکزی ستون ہے۔ مصنف بار بار بتاتے ہیں کہ آئنسٹائن کی E=mc² سے لے کر کوانٹم فیلڈ تھیوری تک جدید فزکس نے یہ دکھایا ہے کہ مادہ کوئی بنیادی ٹھوس چیز نہیں، بلکہ توانائی کی ہی ایک منظم، ایک مرکز شکل ہے۔ جو چیز ہمیں ٹھوس لگتی ہے وہ اصل میں توانائی کے ذرات اور لہروں کا ایک ناچ ہے۔ اور اس سائنسی بات کو کتاب روحانی تصورات سے کیسے جوڑتی ہے؟ وہ مایا والی بات؟ جی، یہاں مصنف قدیم مشرقی فلسفے کا حوالہ دیتے ہیں، خاص طور پر ہندو اور بدھ مت کی تعلیمات کا، جہاں یہ طبعی دنیا مایا کہلاتی ہے، یعنی ایک التباس، ایک ایلیوژن۔ کتاب کے مطابق یہ صرف فلسفیانہ باتیں نہیں تھیں، یہ ان روحانی لوگوں کا براہ راست تجربہ تھا جنہوں نے حقیقت کو توانائی کی سطح پر محسوس کیا۔ اچھا، تو جب جدید سائنس کہتی ہے کہ مادہ توانائی ہے، تو سیلبی کے نزدیک یہ ہزاروں سال پرانے روحانی تصور مایا کی ایک طرح سے سائنسی تصدیق ہے۔ کتاب میں پرمہنس یوگانند کا وہ قول بھی ہے کہ سائنس سے ہی صحیح انسان یہ فلسفیانہ سچائی سیکھ لے کہ کوئی مادی کائنات نہیں، اس کا تانا بانا التباس ہے۔ گویا سائنس اب وہاں پہنچ رہی ہے جہاں عارف پہلے پہنچ چکے تھے۔ پھر بات آتی ہے ایم تھیوری کی، اسٹرنگ تھیوری کا ایک جدید ورژن۔ یہ تو کافی پیچیدہ چیز ہے نا؟ کتاب اسے کیسے بیان کرتی ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ ایم تھیوری واقعی نظریاتی طبیعیات کا ایک بہت ہی ایڈوانسڈ اور پیچیدہ موضوع ہے۔ سیلبی اسے بہت آپ کہہ لیں سادہ لفظوں میں بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتاب کے مطابق ایم تھیوری یہ امکان بتاتی ہے کہ ہماری یہ جو جانی پہچانی 4 جہتوں والی کائنات ہے، 3 اسپیس کی اور 1 ٹائم کی، یہ شاید پوری حقیقت نہیں ہے۔ اچھا، یہ ممکنہ طور پر ایک بہت بڑی کئی جہتوں والی حقیقت کا حصہ ہے جو بنیادی طور پر توانائی سے بنی ہے۔ سیلبی اسے سمجھانے کے لیے انرجی ورس کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، یعنی ایک ایسی کائنات جو مادے کی بجائے خالص توانائی سے بنی ہے۔ تو ہماری یہ ٹھوس لگنے والی کائنات یہ ایک بہت بڑی غیر مادی حقیقت کا بس ایک چھوٹا سا حصہ ہے؟ کتاب کے مطابق ایم تھیوری کچھ ایسا ہی اشارہ کرتی ہے، اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ سیلبی دلیل دیتے ہیں کہ اس توانائی والی کائنات یعنی انرجی ورس اور ہماری مادی کائنات کے بیچ میں مسلسل ایک تعلق ہے، ایک انٹریکشن ہے۔ ان کے نزدیک یہی انٹریکشن شاید زندگی اور شعور کے بننے کے لیے ضروری ہے۔ اور کائنات کا اتنا منظم ہونا، یہ فطرت کے قوانین، یہ سب مل کر ایک بڑی ذہانت یا ڈیزائن کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو اس سب کے پیچھے ہے۔ یہ صرف اتفاق نہیں ہو سکتا۔ یہ تو وجود کو دیکھنے کا ایک بالکل ہی مختلف انداز ہے۔ اسی حوالے سے موت کے بارے میں کتاب کیا کہتی ہے؟ کیا موت کے ساتھ شعور ختم ہو جاتا ہے؟ سیلبی کے مطابق بالکل نہیں۔ وہ موت کو جسم کے خاتمے کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن شعور یا آگاہی کے خاتمے کے طور پر نہیں۔ کتاب یہ نظریہ پیش کرتی ہے کہ موت اصل میں آگاہی کی ایک منتقلی ہے، یعنی تبری بھاری جسم سے لطیف توانائی کے جسم انرجی باڈی کی طرف۔ اچھا، وہ توانائی کا جسم؟ جی، یہ توانائی کا جسم وہی ہے جسے مختلف روایات میں روح، آتما یا لطیف جسم کہا گیا ہے۔ چونکہ کتاب کے مطابق ہمارا یہ توانائی کا جسم اس بڑی انرجی ورس یا توانائی کی کائنات سے جڑا ہوا ہے، اس لیے شعور کی یہ منتقلی دراصل ہمیشہ رہنے یعنی لا فانیت امورٹیلٹی کی طرف اشارہ ہے۔ یہ تصور ان لاتعداد قریب المرگ تجربات سے بھی ملتا ہے جن کا ذکر کتاب میں پہلے آیا ہے۔ یہاں کوانٹم بائیولوجی کا ذکر بھی آتا ہے۔ یہ فزکس اور بائیولوجی کا ایک نیا سا میدان ہے۔ اس کی کیا اہمیت بتائی گئی ہے؟ کوانٹم بائیولوجی ایک نیا شعبہ ہے جو یہ دیکھ رہا ہے کہ کیا کوانٹم میکینکس کے اصول زندہ چیزوں کے اندر بھی کام کرتے ہیں۔ سیلبی اس کا حوالہ اس لیے دیتے ہیں کہ جو نئی دریافتیں ہو رہی ہیں وہ حیران کن طور پر اسی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ مثلاً پودوں میں فوٹو سنتھیسس کا عمل، یا پرندے کیسے اپنا راستہ معلوم کرتے ہیں، یا حتیٰ کہ ہماری سونگھنے کی حس، ان میں بھی کوانٹم چیزیں جیسے کوانٹم کوہیرنس اور غیر مقامی توانائی، نان لوکیلٹی کا کردار ہو سکتا ہے۔ یہ کوانٹم کوہیرنس اور غیر مقامی توانائی کیا ہیں؟ تھوڑا آسان لفظوں میں دیکھیں، کوانٹم کوہیرنس کا مطلب ہے کہ ذرات ایک دوسرے کے ساتھ ایک منظم ہم آہنگ حالت میں رہتے ہیں، چاہے وہ دور ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ عام فزکس کے اصولوں سے ہٹ کر ہے۔ غیر مقامی توانائی یا نان لوکیلٹی کا مطلب ہے کہ ذرات فوراً ایک دوسرے پر اثر ڈال سکتے ہیں،
چاہے ان کے درمیان کتنا ہی فاصلہ کیوں نہ ہو، جیسے ان کے بیچ کوئی رابطہ ہو۔ اچھا، یہ نہیں، بلکہ اس کا تعلق ایک گہری، غیر مادی اور مربوط توانائی کی سطح سے ہے۔ یہ شعور اور مادی دنیا کے درمیان ایک ایسے بنیادی تعلق کی طرف اشارہ ہے جو مادیت پرستی سے سمجھایا نہیں جا سکتا۔ تو ان تمام سائنسی اور روحانی دلائل کا نچوڑ وہ شعور پر آ کر نکلتا ہے۔ لگتا ہے شعور ہی مرکزی نقطہ بن جاتا ہے آخر میں۔ بالکل، سیلبی کے مطابق یہ سارے ثبوت کوانٹم فزکس سے لے کر کوانٹم بائیولوجی اور روحانی تجربات تک ایک ہی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ شعور کائنات کی کوئی حادثاتی پیداوار نہیں، بلکہ شاید اس کی بنیاد ہے۔ بہت سے مشہور طبیعیات دان بھی خاص طور پر کوانٹم تھیوری کے نتائج پر غور کرنے کے بعد اب اس امکان پر بات کر رہے ہیں کہ شعور مادے سے پہلے آتا ہے، یا کم از کم اس کے ساتھ ہی موجود ہے۔ یہ اس پرانے مادیت پسند نظریے کو الٹ دیتا ہے جو کہتا تھا کہ مادہ پہلے آیا اور شعور بعد میں دماغ سے پیدا ہوا۔ سیلبی کی کتاب اسی نئے نظریے کی وکالت کرتی ہے جس میں شعور کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اور اگر شعور ہی بنیادی حقیقت ہے تو پھر خدا کا تصور کہاں آتا ہے؟ اسی سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے کتاب خدا کے تصور کو کسی شخصی آسمان پر بیٹھی ہستی کے بجائے ایک ہر جگہ موجود ذہین شعور، انٹیلیجنٹ کانشسنس کے طور پر پیش کرتی ہے۔ یہ وہ شعور ہے جو تمام وجود میں، ہر ذرے میں، ہر ستارے میں، ہر زندہ چیز میں موجود ہے۔ اچھا، سیلبی کے مطابق کائنات کا بننا اور چلنا یہ بے ترتیب حادثے نہیں، بلکہ اسی بنیادی شعور کے اندر موجود فکر، معلومات اور ذہانت کا اظہار ہے۔ گویا کائنات ایک عظیم سوچ ہے جو خود کو ظاہر کر رہی ہے۔ یہی ذہین شعور وہ حتمی حقیقت ہے جسے مختلف مذاہب نے خدا کہا ہے۔ یہ تو سائنس اور مذہب کے درمیان ایک بہت ہی گہرا رشتہ بنانے کی کوشش لگتی ہے۔ تو کیا کتاب کا آخری پیغام یہی ہے کہ صدیوں پرانے روحانی تجربے اور آج کی سائنسی دریافتیں ایک ہی سچائی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ جی ہاں، یہی اس کتاب کا آپ کہہ لیں خلاصہ ہے۔ سیلبی کا موقف ہے کہ اولیاء، صوفیہ اور یوگیوں کی گواہیاں جو انہوں نے اپنے گہرے مراقبے اور روحانی تجربات میں پائیں، وہ جدید سائنس، خاص طور پر کوانٹم فزکس اور کاسمولوجی کی دریافتوں سے ٹکراتی نہیں، بلکہ حیرت انگیز طور پر ملتی ہیں۔ اچھا، یہ دونوں اندرونی تجربہ اور بیرونی تحقیق ایک ہی حقیقت کو سمجھنے کے دو مختلف راستے ہیں، اور جب انہیں ایک ساتھ دیکھیں تو کائنات اور ہمارے وجود کی ایک زیادہ مکمل اور جامع تصویر سامنے آتی ہے۔ اور اسی لیے کتاب مراقبے پر اتنا زور دیتی ہے۔ یہ صرف ذہن کو پرسکون کرنے کی مشق نہیں ہے۔ مصنف کے نزدیک یہ صرف ذہنی سکون سے کہیں زیادہ ہے۔ چونکہ حقیقت کی بنیاد شعور اور توانائی پر ہے تو اسے سمجھنے کے لیے صرف عقلی دلیلیں کافی نہیں۔ سیلبی کے مطابق اس گہری حقیقت کا براہ راست ذاتی تجربہ ضروری ہے۔ جی، اور مراقبہ یعنی میڈیٹیشن وہ اہم ٹیکنیک ہے جو ہمیں اپنی توجہ باہر کی مادی دنیا سے ہٹا کر اندر کی لطیف حقیقت یعنی ہمارے اپنے توانائی کے جسم اور اعلیٰ شعور کی طرف موڑنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ اس کتابی علم کو ذاتی تجربے میں بدلنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی لیے کتاب کے آخر میں وہ ضمیمہ اپینڈکس ہے، ہاؤ ٹو میڈیٹیٹ کے عنوان سے۔ بالکل، وہ ضمیمہ اس ساری نظریاتی بحث کو عملی شکل دینے کی ایک کوشش ہے۔ اس میں مراقبے کی ایک خاص ٹیکنیک جسے ہونگ ساؤ یعنی ہونگ سا کہا جاتا ہے سکھائی گئی ہے۔ ہونگ سا؟ جی، کتاب کے مطابق یہ سانس پر توجہ دینے کی ایک قدیم تکنیک ہے۔ اس کا مقصد ذہن کو ایک جگہ لانا، سوچوں کی دوڑ کو کم کرنا اور آہستہ آہستہ اندرونی سکون اور گہری آگاہی کی کیفیت پیدا کرنا ہے۔ کتاب اسے شعور میں تبدیلی لانے والی ایک مؤثر تکنیک کہتی ہے۔ لیکن یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے، جیسا ہم نے پہلے بھی کہا، کہ ہم صرف کتاب میں دی گئی معلومات بتا رہے ہیں۔ یہ ضمیمہ اور اس میں بتائی گئی ٹیکنیک کا ذکر صرف تعارفی ہے۔ یہ کوئی طبی یا نفسیاتی قسم کی ہدایت نہیں ہے اور نہ ہی ہم اس کے فائدے کی کوئی تصدیق کر رہے ہیں۔ یقیناً، یقیناً۔ مراقبے کی کوئی بھی ٹیکنیک اپنانے سے پہلے کسی مستند ذریعے سے رہنمائی لینا ہمیشہ بہتر ہے۔ بالکل، کتاب کا مقصد تو صرف ایک راستہ دکھانا ہے۔ اب اس پر چلنا ہے یا نہیں اور کیسے چلنا ہے، یہ پڑھنے والے کا اپنا فیصلہ ہے۔ لیکن کتاب کا جو آخری پیغام ہے، جو اس باب اور ضمیمہ سے نکلتا ہے، وہ بہت واضح ہے۔ سائنس اور روحانیت دشمن نہیں بلکہ ساتھی ہیں۔ وہ ایک ہی پہاڑ کی چوٹی تک جانے والے دو مختلف راستے ہیں، اور دونوں مل کر ہمیں حقیقت کا زیادہ بڑا منظر دکھا سکتے ہیں۔
یہ واقعی ایک بڑا دعویٰ ہے اور سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے ہم مان لیں کہ کتاب کا یہ مرکزی خیال ٹھیک ہے کہ حقیقت کی بنیاد توانائی اور شعور پر ہے، اور ہم سب اسی بڑے شعور کا حصہ ہیں، تو اس کا ہماری روزمرہ زندگی پر کیا اثر پڑنا چاہیے؟ یہ وہ سوال ہے جو کتاب قاری کے لیے چھوڑ دیتی ہے، ایک غور طلب نقطے کے طور پر۔ اگر ہم واقعی توانائی کے لطیف جسم رکھتے ہیں جو کائنات کی توانائی سے جڑا ہے، اگر ہمارا شعور صرف دماغ کی پیداوار نہیں بلکہ ایک بڑے شعور کا حصہ ہے، تو پھر ہمارے آپس کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے؟ ہمارے مقاصد کیا ہونے چاہیے؟ کیا ہم صرف مادی چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، یا اپنی اندرونی روحانی صلاحیتوں کو جگانے کی کوشش کریں گے؟ کیا ہم ایک دوسرے کو اور کائنات کو زیادہ ہمدردی اور احترام سے دیکھیں گے؟ جی، یہ سمجھ کہ ہم سب ایک ہی شعوری سمندر کی لہریں ہیں، کیا یہ دنیا میں زیادہ امن اور آہنگی لا سکتی ہے؟ یہ وہ عملی سوالات ہیں جو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ذہن میں آتے ہیں۔ تو جوزف سیلبی کی کتاب دی فزکس آف گاڈ پر ہماری یہ تفصیلی گفتگو یہاں ختم ہوتی ہے۔ اس پوری سیریز میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح مصنف نے جدید سائنس، خاص طور پر فزکس، اور قدیم روحانی حکمت کے درمیان ایک پل بنانے کی کوشش کی ہے۔ کتاب کا بنیادی خیال یہ ہے کہ خدا کا تصور جب اسے ایک ہر جگہ موجود ذہن شعور کے طور پر سمجھا جائے تو وہ جدید سائنسی دریافتوں سے نہ صرف ملتا ہے بلکہ شاید ان کی گہری سمجھ کے لیے ضروری بھی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کتاب ایک ایسا زاویہ نظر پیش کرتی ہے جہاں نہ تو سائنس مذہب کو پوری طرح رد کرتی ہے اور نہ ہی جو مستند روحانی تجربات ہیں وہ سائنس سے ٹکراتے ہیں، بلکہ دونوں مل کر وجود کی ایک زیادہ مکمل، گہری اور بامانی تصویر بنانے میں مدد دے سکتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ فکری سفر پسند آیا اور آپ حقیقت کی نوعیت پر ایسی مزید گہری گفتگو میں دلچسپی رکھتی ہیں تو پاسٹ ٹو پریزنٹ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمیں تبصرے میں ضرور بتائیں کہ آپ کتاب کے کن حصوں یا تصورات پر مزید بات چیت سننا چاہیں گی۔ آپ کے وقت اور توجہ کا بہت شکریہ۔ اگلی گفتگو تک کے